बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एक जिनजादी की पुरअसरार दास्तान पेशे खिदमत है दिनार नावल की लास्ट एपिसोड। आज मूसा का दफ्तर खुलते ही तुम उससे मिल लेना। अपने तबादले का परवाना तुम्हें उससे मिल जाएगा जिसे तुम मादरे मोहतरम की खिदमत में पेश कर सकोगी। खादी बताने लगा, हम तुम्हें एक इत्मीनान और दिलासा दें कि तुम्हारा तबादला मसलहतन और वक्ती तौर पर किया जा रहा है। हम तुम्हें फिर अपनी खिदमत में बुला लेंगे। अच्छा, अब तुम जाओ और अपने शोहर अयूब को हमारे पास भेज दो। मैं एहतरामन खलीफा खादी के सामने थोड़ी सी झुकी और फिर उसकी नशिस्तगाह से निकल आई। वाकई खादी एक बेवकूफ आदमजात था, वरना मुझे अपनी माँ की सुराग रसानी पर मुतय्यन ना करता। वो ये भूल ही गया था कि मेरे ही हाथों उसने अपनी माँ को जहर आलूद पुलाव भेजा था। ऐसी मुश्तबा खादमा को कोई कैसे कबूल कर लेता, खास तौर पर मलका हिरसान जैसी ज़हीन आदमजादी। उसने अपनी फितरी जहानत ही को बुरेकार लाकर जहर आलूद पुलाव के वाक़े को आम नहीं होने दिया। खुद मलका की इज्जत नफ्स पर इस वाक़े के जाहिर होने से जर पड़ती कि इसका बड़ा बेटा इसे जहर दिलवाकर मार डालना चाहता है। अपने बेटे हार्दी के तहा मलका हिरसान भी काफी अच्छे मिजाज की थी, मगर वो अपने रवैये से ये जाहिर ना होने देती। खलीफा खादी के पास से वापस आकर आरिज को मैंने सारी बात बताई तो वो भी फिक्रमंद हुआ और बोला, आखिर ये खादी चाहता क्या है? चाहेगा क्या? इन लोगों पर सख्ती करेगा जो इसकी माँ से मिलते हैं। इसके लिए वो मुझे वहां भिजवा रहा है ताकि कोई शक व शुबा न रहे। मैंने कहा, तो आरिज, खलीफा तेरा मुंतजिर होगा। मैं जाकर देखती हूँ, शायद मूसा का दफ्तर खुल गया हो। फिर आरिज तो खलीफा हादी से मिलने चला गया और मैं चादर में अपने इंसानी कालिब को अच्छी तरह लपेट कर महकमा नजारत के दफ्तर पहुंच गई, जो कसरे खिलाफती की हदूद में था। अरसे दराज के बाद मैंने मूसा बिन काब को देखा। उसकी तो सूरत ही बदल गई थी। गले की खाल मुझे लटकी हुई दिखाई दी। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े थे। इक़्तिदार और मालो दौलत किसी आदमजात को ना तो बूढ़ा होने से रोक सकता है न मरने से। मेरे तबादले का परवाना पहले से मूसा के पास लिखा रखा था। मैंने वो परवाना वसूल किया और चली आई। अब मुझे मलका हिरसान से मिलना था। कसरे खिलाफत के अकामती हिस्से में दाखिल होकर जल्दी में मलका हिरसान के रूबरू पहुंच गई। तुम वही हो जो हमारे लिए अपने खलीफा की तरफ से भेजा हुआ पुलाव लेकर आई थी। मलका की आवाज में चिबन नुमाया थी। कैसे आई हो? मैंने तबादले का परवाना मलका की खिदमत में पेश किया। मलका ने परवाने पर एक नजर डाली और उसके चेहरे का रंग बदल गया। मलका ने गुस्से से तबादले का परवाना मेरी तरफ उछाला और सख्त लहजे में मुझसे मुखातिब हुई, अपने खलीफा से जाकर कह दो कि हम तुम्हें अपनी खिदमत में कबूल नहीं कर रहे। हम किसी के हुक्म के पाबंद नहीं। जाओ। मलका हिरसान गजबनाक नजर आने लगी। कभी पहले मैंने मलका को इतने गुस्से में ना देखा था। वो यकीनन मामले की तह तक पहुंच गई थी। अब सूरत-ए-हाल रोज बरोज मुश्किल होती जा रही थी। मलका हिरसान के सामने मैं किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। मुझसे कुछ ही फासले पर मेरी तबादले का परवाना फर्श पर पड़ा था। मैंने झुककर उसे उठाया, अदब से मलका के रवैये को नजरअंदाज करके झुकी और उल्टी कदमों उसकी नशिस्तगाह से बाहर निकल आई। मलका हिरसान ने मुझे अपनी खिदमत में कबूल नहीं किया। यूं गोया अपनी दास में उसने अपने बड़े बेटे खलीफा वक्त खादी की किसी मुमकिन साजिश से खुद को बचा लिया था। बिलाशुबा वो एक ज़हीन आदमजादी थी। उसने अपनी मुख्तसर जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों दौर देखे थे। कभी जिस कसर में उसका सिक्का चलता था और उसका शोहर खलीफा मेहंदी जिंदा था, आज उसी जगह वो बेबस थी। उसे जहर देकर मार डालने की कोशिश कोई मामूली सा वाकया नहीं था। उसके लिए खादी ने मुझे आलाकर बनाया, मगर मैंने उसके साहसी मंसूबे को नाकाम बनाया। मलका का मुझे कबूल करने से इनकार जहाँ इसके लिए सूदमंद हो सकता था, वहीं मैं भी एक इम्तिहान में पड़ने से बच गई थी। मौजूदा हालात में ये जरूरी था कि मैं फौरी तौर पर खलीफा हादी से मिलकर उसे इसकी माँ के फैसले से आगाह करती। जब खलीफा ने मुझे अपनी हलवत में बुलाया तो उसकी पेशानी पर बल पड़े थे। वो सख्त लहजे में मुझसे मुखातिब हुआ, क्यों आए है तू हमारे पास जबकि हमने तुझे तलब नहीं किया था? ये कहते हुए उसने मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ दी।
وہاں خلیفہ اور میرے سوا کوئی اور نہ تھا۔ میں نے حیرت انگیز پر اسرار قوتوں کی مالک ایک جنزادی ہونے کے باوجود اب تک بڑے صبر و تحمل سے کام لیا، ورنہ اس شہی خورے آدم ذات کا گلا دبا دینا کون سا مشکل کام تھا۔ وہ چند لمحے بعد ہی کسی مردہ چوہے کی طرح اپنی مسند پر پڑا ہوتا، وہ اپنے باپ مہدی کا قاتل تھا یا نہیں، لیکن اس کی گواہ تو میں خود تھی کہ اس نے اپنی ماں کو زہر دینا چاہا۔ اس کی فرد عمل کو سیاہ کرنے کے لیے اتنا بھی کافی تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت مجھے خلیفہ ہادی کے سخت لہجے اور ناروا سلوک پر غصہ آیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے دماغ پر میں نے قبضہ کیا اور اسے حکم دیا، اے آدم ذات، میرے ساتھ گستاخی سے پیش آنے کی سزا میں اپنے منہ پر خود ہی تماچے لگنے لگا۔ ہادی نے فوری طور پر میرے حکم کی تعمیل میں اپنے منہ پہ تماچے مارنا شروع کر دیے۔ جب اس کے دونوں گال سرخ ہو گئے تو میں نے اسے روکا۔ فی الحال اس حکمران آدم ذات کے لیے اتنی ہی سزا کافی تھی۔ تجھے اس معاملے میں جو کرنا ہے خود ہی کر، میں اس کے دماغ میں بولی۔ جمیلہ اور ایوب کو اس جھگڑے سے دور رکھ، تیرے حق میں یہی بہتر ہے۔ میں خود ہادی ہی کی آواز میں اسے تاکید کر رہی تھی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اسے اپنے ضمیر کی آواز خیال کرے۔ اس کے بعد میں نے خادی کو کچھ مزید ہدایات دی اور پھر اسے اپنے اثر سے آزاد کیا۔ اے جمیلہ، تیرے تبادلے کا حکم آج ہی واپس لے لیا جائے گا۔ بھول جا وہ سب کچھ جو ہم نے تجھ سے اپنی مادر محترم کی نگرانی کے بارے میں کہا تھا۔ پھر بھی ہمیں بتا کہ تو نے جب اپنے تبادلے کا پروانہ ان کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ خادی نے پوچھا۔ ملکہ حرسان نے جو کچھ کہا تھا لفظ پلفظ میں نے بیان کر دیا۔ جب ہمیں اطلاع دی گئی کہ تو بازیابی کی اجازت چاہتی ہے تو ہم تبھی سمجھ گئے کہ مادر محترم نے تجھے اپنی خدمت میں قبول نہ کیا ہوگا۔ خادی بولا۔ اپنے شوہر ایوب سے بھی تاکید کر دیجو کہ وہ کسی سے بھی اس معاملے کا ذکر نہ کریں۔ ہم ابھی خود مادر محترم سے مل کر تصدیق کرتے ہیں کہ ہمیں ملنے والی اطلاعات درست ہیں یا نہیں۔ شکریہ اے امیر المومنین، کنیز رخصت کی اجازت چاہتی ہے۔ میں نے مودب لہجہ اختیار کیا کیونکہ اب وہ میرے اثر میں نہیں تھا۔ ہادی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے رخصت کی اجازت دی اور اپنی مسند سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں وہاں سے نکل کر تیز قدمی کے ساتھ اپنی قیامگاہ تک پہنچی۔ ایوب کے انسانی پیکر میں عارض وہاں نہ تھا۔ خلیفہ ہادی خود اپنی ماں سے ملنے کا ارادہ ظاہر کر چکا تھا۔ میں اسی لیے اس موقع پر وہاں بذات خود موجود رہنا چاہتی تھی تاکہ ہادی بے قابو ہو کر غصے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ وہ ایسا کرتا تو میں اسے روک دیتی۔ میری اس تمام تر تگدو کا مقصد محض یہ تھا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی مملکت کی طاقت دو حصوں میں تقسیم نہ ہو۔ جمیلہ کے جسم سے نکل کر میں نے اس پر نیند مسلط کی اور ایک مرتبہ پھر ملکہ حرسان کے پاس پہنچ گئی۔ اس بار وہ مجھے دیکھنے سے قاصر تھی۔ اسے میں نے نشست گاہ کی طرف قدم بڑھاتے دیکھا۔ ابھی خادمہ اسے خلیفہ ہادی کے آنے کی اطلاع دے کر گئی تھی۔ ملکہ چاہتی تو خادی کو اپنی عالی شان اقامت گاہ کے اندرونی حصے میں بھی بلوا سکتی تھی۔ خادی بہرحال اس کا بیٹا تھا، مگر اس نے داستہ ایسا نہیں کیا۔ اس کا یہ سلوک ہارون کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اس طرح ہادی کو شاید یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ اسے اپنا نہیں غیر سمجھتی ہے۔ خادی کو بھی ملکہ کے اس رویے کی یقیناً امید نہ ہوگی کہ اسے بھی غیروں کی طرح ملاقات کی خاطر نشست گاہ میں بٹھا دیا جائے گا۔ اس کے چہرے پر اسی لیے ناگواری کے آثار تھے۔ پھر جب ملکہ حرسان اپنی نشست گاہ میں آئی تو بیٹے کی حیثیت سے اٹھ کر خادی نے اسے تعظیم نہیں دی۔ ملکہ حرسان اپنی مسند پر بیٹھتے ہوئے قدرے بوجھل آواز میں کہنے لگے، اے خادی، کاش تم ہمارے بیٹے نہ ہوتے، اور اے کاش تمہیں بری صحبت نہ ملی ہوتی، کاش تمہیں والدین کا ادب کرنا آتا۔ ملکہ کی آواز سے دکھ جھلک رہا تھا۔ اور اے کاش آپ نے بھی ہمیں اپنا بیٹا سمجھا ہوتا اور یوں غیروں کی طرح میرے ساتھ سلوک نہ کرتے۔ خادی نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، پھر کہنے لگا، یوں بھی ہم اس وقت بحیثیت خلیفہ وقت آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کہو اے خلیفہ، تمہیں ہم سے کیا کہنا ہے؟ ملکہ حرسن کی آواز میں بڑی ہی افسردگی تھی۔ ہمیں آپ سے چند باتوں کی وضاحت چاہیے۔ خلیفہ ہادی اپنی ماں کی طرف دیکھے بغیر بولا، جواب دیجیے کہ سلطنت و حکومت آپ کا حصہ ہے یا ہمارا؟ اس مملکت کے حکمران ہم ہیں یا آپ؟ تم ہم سے ہماری حیثیت و مرتبے کو بھول کے بات کر رہے ہو۔ ملکہ نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم خلیفہ ہو تو ہم بھی خلیفہ مرحوم کی ملکہ ہیں۔ تمہیں ہم سے جواب طلبی کا اختیار نہیں۔ پھر تمہیں یہ شک کیوں ہے کہ تم حکمران نہیں ہو؟ اس لیے کہ ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ آپ سلطنت کے معاملات میں بے جا مداخلت کر رہی ہیں۔ خادی نے کہا، لیکن کس طرح؟ ہم اسی پر تو آپ سے احتجاج کرنے آئے ہیں کہ بے اختیار ہونے کے باوجود اپنا حکم چلا رہی ہیں۔
سچ بتائیں امرائے دولت اراکین سلطنت اور سردار ان فوج کے آپ کی خدمت پہ حاضر نہیں ہوتے؟ خادی نے منہ بنا کر پوچھا۔ ہاں، وہ مشاورت کی غرض سے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ملکہ حرسان نے اقرار کیا۔ یہ ان کی لائقی ہے کہ وہ ہمارے مشوروں کو حکم بیان کے ان پر عمل کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے احکام صادر نہیں کرتے، حالانکہ اس کے اہل ہیں۔ تو کیا آپ ہمیں نااہل سمجھتی ہیں؟ خادی غصے میں آیا۔ اگر تم اہل ہوتے تو امال حکومت ہم سے مشورے کرنے نہ آتے۔ ملکہ حرسان نے بلا جھجک کہہ دیا۔ ہمارے بارے میں آپ کا خیال واقعی غلط ہے۔ خادی کی آواز تیز اور بلند ہوئی۔ آپ کبھی ملکہ تھی مگر اب نہیں ہے۔ خادی بدستور سخت لہجے میں بولا۔ آپ کا کام اس عمر میں اللہ کو یاد کرنا ہے، نہ کہ امور مملکت میں دخل اندازی۔ حکمرانی وقت ہم ہیں، کوئی اور نہیں۔ اسے ہم ثابت کر دیں گے۔ ہم بخوبی واقف ہیں کہ آپ رفتہ رفتہ امراء و اراکین سلطنت اور سرداران فوج کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف محاذ بنا رہی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ سے ملا تو ہم ان کی گردن اڑا دیں گے۔ ایسے کسی بھی شخص کا مال و اسباب ضبط کر لیا جائے گا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے خلیفہ ہونے کے باوجود سردار ان لشکر اور امال سلطنت صبح و شام آپ کے پاس آتے ہیں۔ کیا آپ کو اور کوئی کام نہیں؟ عمر کا تقاضا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اپنی آخرت سنواریں۔ خبردار، اگر کوئی عامل یا حکومتی عہدیدار آپ سے ملنے آئے تو اسے اپنے پاس آنے کی اجازت مت دیجیے، ورنہ… خادی اپنی ماں کی مزید بے عزتی کرنے کے در پہ تھا کہ اسے میں نے اپنے اثر میں لے کر وہاں سے اٹھنے پہ مجبور کیا۔ اپنی بات پوری کرو خلیفہ۔ ملکہ حرسن کا چہرہ بھی غیرت و غصے کے مارے سرخ ہوا۔ بتاؤ خلیفہ، ورنہ تم کیا کرو گے؟ یہ آنے والا وقت آپ کو بتا دے گا۔ جو کچھ بھی ہوا خاصی حد تک میری مرضی کے مطابق ہوا۔ خادی نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں البتہ ملکہ حرسان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ خادی کو میں نے بے قابو ہونے سے کئی بار روکا، ورنہ بےخودہ ہوئی تو جیسے اس کی سرشت میں شامل تھی۔ اگر ملکہ حرسان پیچھے ہٹ جاتی تو محاذ آرائی کی نوبت نہ آتی۔ یہ تو بہرحال ممکن نہیں تھا کہ خادی خلافت سے دستبردار ہو جاتا۔ ایسی صورت میں ملکہ ہی کو امور سلطنت میں مداخلت سے روکنا ضروری تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ملکہ حرسان کے دماغ میں بھی یہ بات بٹھا دی کہ دونوں بھائیوں خادی اور ہارون کے درمیان مارکہ آرائی کسی بھی سطح پر مملکت کے لیے سود مند ثابت نہ ہوگی۔ تم آخر کون ہو جو ہمارے دماغ میں سرگوشیاں کر رہی ہو؟ ملکہ حرسان بڑبڑانے لگی۔ کیا تم خود اپنی آواز نہیں پہچانتی؟ میں اسی کی آواز میں بولی کہ یہ میرا آزمودہ نسخہ تھا۔ میں تمہارے ضمیر کی آواز ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں، ذہین و برباد ملکہ حرسان تھی۔ میں نے میری سرگوشی سن کر انکار میں سر ہلایا۔ یہ ناممکن ہے کہ بولے بغیر کوئی اپنی ہی آواز سن لے۔ ملکہ نے زیر لب کہا، تم ہرگز ہمارے ضمیر کی آواز نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم یقیناً تمہاری بات مان لیتے۔ ہم سمجھ گئے ہیں کہ تم کوئی پر اسرار وجود ہو۔ شاید ہمارے بیٹے ہادی نے کسی عمل کرنے والے کو اپنے اقتدار کے بل پر خریدا اور وہ اسی عامل کے ذریعے… میں نے ملکہ کی بات کاٹی اور کہا، مجھے تم نے غلط سمجھا۔ میں کسی عامل کی اعلی کار ہوں اور تمہارے ضمیر کی آواز نہیں۔ تم اگر حقیقتاً ہمارے ضمیر کی آواز ہوتی تو خادی ہی کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے نہ کہتی۔ ملکہ حرسان کی دلیل بڑی مضبوط تھی۔ اس کے معاملے میں میرا آزمودہ نسخہ کار ثابت نہ ہوا۔ اس آدم زادی نے مجھ چن زادی کو لاجواب کیا۔ اس پر بھی میں مایوس نہ ہوئی۔ اپنی مزید پر اسرار قوتوں کے ذریعے ملکہ کے دماغ کو قابو میں کر کے میں نے اپنا مقصد بہرحال حاصل کیا۔ میری پر اسرار قوتوں کے زیر اثر ملکہ حرسان حابیدہ اور دھیمی آواز میں بولنے لگی، ہاں، دونوں بھائی لڑے تو اس سے مملکت کی قوت واقعی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ مجھے فوج کے سرداروں، امراء و اراکین سلطنت کو خادی کے خلاف نہیں اکسانا چاہیے۔ اس سے طاقت ٹوٹ جائے گی اور ہم دو حصوں میں بڑھ جائیں گے۔ ہم جنات کے پاس اپنے کام نکالنے کے کئی راستے ہوتے ہیں۔ ہر چند کے آدم زادوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مگر ہم انہیں بڑی آسانی سے قابو میں کر لیتے ہیں۔ اس کا سبب آدم زادوں کی وہ کمزوریاں ہوتی ہیں جن پر وہ قابو نہیں پاتے۔ اقتدار کی ہوس بھی میرے نزدیک ایک کمزوری ہے۔ خلیفہ خادی بھی اس کمزوری میں مبتلا تھا۔ وہ نہ صرف خود اقتدار پر قابض رہنے کا خواہش مند تھا بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی راہ ہموار کر دینا چاہتا تھا کہ اقتدار انہی کے پاس رہے۔ اگر وہ اس کمزوری میں مبتلا نہ ہوتا تو یقیناً بہت سے ناخوشگوار واقعات پیش نہ آتے۔ اس کے علاوہ اپنے چھوٹے بھائی ہارون کا حق مارنے کی خاطر وہ سرگرم نہ ہوتا۔ خادی نے تو حد ہی کر دی۔ ملکہ حرسان کی قیامگاہ سے نکل کر جب میں دربار عام میں پہنچی تو خادی کو اپنی ماں کی غیبت کرتے سنا۔
اس بیکل آدم زاد نے ایسا کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی ماں کی برائی کر رہا ہے۔ ہادی جس طرح غصے میں بھرا ہوا ملکہ ہرسان کی نشست گاہ سے نکلا تھا، اسے پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے دربار عام کا رخ کیا۔ مجھے شبہ تھا کہ ہادی ایسی ہی کوئی حماقت نہ کر بیٹھے، اس کے غلط اثرات بھی مرتب ہو سکتے تھے۔ حالانکہ ہارون اپنے بھائی کے دربار میں نہیں جاتا تھا، مگر اسے دربار کی پوری ردات معلوم ہو جاتی۔ ہارون کی معلومات کا ذریعہ وہ امرائے دربار تھے جنہوں نے ہمیشہ حق بات کی تھی۔ مصلحت وقت کے پیش نظر اور ہارون کی تاکید کے سبب انہوں نے خادی کی حماقتوں اور غیر منصفانہ اقدامات پر خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ مجھے اندیشہ یہ تھا کہ ہارون کو جب اپنی ماں کے متعلق برسر دربار کی جانے والی گفتگو کا علم ہوا تو وہ انتہائی غصے میں بھی آ سکتا ہے۔ اس بد نصیب آدم زاد خادی کے سوا بلا کون اپنی ماں کی تذلیل برداشت کرتا؟ ہارون کی جانب سے میرا یہ شبہ غلط نہ تھا۔ میرا یہ اندازہ بھی درست نکلا کہ خادی دربار عام میں بھی اپنے دل کے پھپولے پھوڑ سکتا ہے۔ حلیف خادی کو میں نے دربار عام میں امرائے سلطنت اور افسران فوج سے یہ دریافت کرتے سنا، بولو تم میں سے کون اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی ماں مردوں سے باتیں کرے اور پھر وہی باتیں مردوں میں بیان کی جائیں؟ اے امیر المومنین، ہمیں سے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری۔ وزیر ابراہیم خرابوی بھی دربار میں موجود تھا۔ وہ تو خود ہی خادی کو ہارون اور ہرسان کے بارے میں بڑکاتا رہتا۔ خادی کی باتوں سے یقیناً اس نے اندازہ کیا کہ اشارہ کس طرف ہے اور اسی لیے بول اٹھا۔ کوئی غیرت مند مرد اپنی ماں کا ذکر دوسرے مردوں کی زبان سے قطعی برداشت نہیں کرے گا۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ بڑا محترم ہے، مگر اسی وقت تک کہ ہر دو جانب سے اس کا احترام کیا جائے۔ تم نے حق بات کہی ابراہیم، اصل بات یہی ہے، خادی کہنے لگا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے، ایک طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک بیٹے پر ماں کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے تو ماں پر بھی بیٹے کے حقوق کا ادا کرنا لازم ہے۔ خادی نے گویا اپنی ماں کے خلاف بطور تمہید یہ دلیل پیش کی، پھر اپنے اصل مقصد پر آیا اور بولا، شاید تم میں سے کچھ کو یا بہت سو کو یہ غلط فہمی ہو کہ ہم قصر خلافت اور اسے باہر بغداد شہر میں بلکہ نجف، کربلا، کوفہ نیز مملکت کے دیگر شہروں کے حالات کا علم نہیں رکھتے۔ ایسا نہیں، بغاوتیں عموماً اقتدار کے ایوانوں میں ہی جنم لیتی ہیں۔ ہم نے بھی قصر خلافت میں ایک بغاوت کی آہٹ محسوس کی۔ تفصیل سے قطع نظر ہم تم سب کو نصیحت کرتے اور حکم دیتے ہیں کہ کسی کا اعلیٰ کار مت بنو، اپنی گردنوں کو تلواروں کی تیز دھار سے بچاؤ۔ ان الفاظ میں خادی نے اپنے امراء کے ساتھ ساتھ افسران فوج کو بھی قتل کرانے کی دھمکی دی۔ خادی نے کچھ دیر کے بعد کہا، دربار میں سناٹا چھایا، پھر یہ سناٹا خادی ہی کی آواز سے ختم ہوا۔ اب وہ کہہ رہا تھا، ہمارے علم میں ہے کہ تم لوگ ہماری مادر محترم کی خدمت میں ان سے امور مملکت پر مشورے کے لیے جاتے ہو۔ ہم چاہیں تو ہر ایک کا نام بیان کر سکتے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ کوئی مناسب فعل نہیں۔ اس کے پس پردہ جو عوامل ہیں وہ بھی ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں۔ لازماً تم لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے نہ تو ملکہ ہرسان نے مملکت کے بااثر افراد سے کسی قسم کا رابطہ کیا، نہ کسی نے خود ان سے ملنے کا کوئی بھی فیصلہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکہ ہرسان اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتی تو بڑا خون بہتا۔ مجھے اس ممکنہ تصادم کو ٹال کر بڑی خوشی تھی جو عادت سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ ایک رات وہ مجھ سے کہنے لگا، اے دینار، تو ان دنوں بڑی پربہار پرمسرت نظر آتی ہے۔ یہ پرمسرت نظر آنا تو میری سمجھ میں آیا اے عارض، مگر یہ پربہار اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اسے آرے ہاتھوں لیا۔ ارے واہ، تجھے پربہار کا مطلب نہیں پتا؟ وہ دیرے سے ہنسا۔ پر کا مطلب بڑا ہوا یا بڑی ہوئی، اور بخار اس موسم کو کہتے ہیں جس میں پھول کھلتے ہیں اور فضا خوشبو سے مہکنے لگتی ہے۔ آج کل تو بہت اونچا اڑنے لگا ہے اے عارض، میں نے چپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو مجھے کہاں اڑنے دیتی ہے؟ عارض نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ یوں بھی مجھے تیرے بغیر تنہا اڑنا کب اچھا لگتا ہے۔ تیری خوشبو ساتھ نہ ہو تو میرے نزدیک اڑان ہی غلط ہے۔ کیا ویسے تو ضرور اکیلی اڑتی پھر رہی ہے؟ تجھے شاید یہ گمان ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں۔ کیا خبر ہے تجھے؟ بول، جو میرے علم میں نہیں۔ میں لیٹے لیٹے اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لڑنے پہ کیوں اتر رہی ہو جبکہ ابھی تجھ سے میرا نکاح بھی نہیں ہوا؟ بیویاں ہی لڑتے ہوئے اچھی لگتی ہیں، تو میں تجھے بری لگتی ہوں؟ میں نے آنکھیں نکال کر اپنی مصنوعی حفقی کا اظہار کیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ خیر چھوڑ اس بحث کو۔ میں تجھے دراصل یہ بتانا چاہتا تھا کہ میری معلومات کے مطابق تو نے ملکہ ہرسان کو خادی کے مقابلے میں پسپا ہونے پر تو مجبور کر دیا، لیکن بات نہیں بنی۔
عارض سنجیدہ ہو گیا۔ اس بنا پر خادی کا حوصلہ اور بڑھ گیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہارون پر اپنے نابالغ بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کے لیے دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اے عارض، کبھی کبھی تو بڑی عقل کی باتیں کرتا ہے۔ میں ہنس دی، پھر عارض کی تجویز کو سراہا۔ تیرا کہنا بالکل درست ہے، مگر یہ نہ بھول کہ ہادی خلیفہ وقت ہے۔ ہارون کو ہادی سے اجازت لینا پڑے گی اور اسے بتانا ہوگا کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہا ہے۔ سیر و شکار کا بہانہ بغداد سے نکلنے کے لیے کیسا رہے گا؟ عارض نے مشورہ دیا۔ بہانہ تو ٹھیک ہے اگر عادی نے اسے قبول کر لیا تو۔ میں بولی، قبول کیسے نہ کرے گا؟ تو جب مجھ سے ہر بات منوا لیتی ہے تو خادی کی کیا مجال کے کیا ضروری ہے کہ تو ہر معاملے میں اپنی مثال دے؟ کبھی سیدھی طرح بھی بات کر لیا کر۔ میں یہ کہہ کر اصل موضوع پر آئی، ہارون کو بھی بغداد سے کہیں اور جانے کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اسے مشورہ دینے والا یحییٰ بن خالد ہو۔ ہارون اس پر بہت بھروسہ کرتا ہے۔ میں براہ راست ہارون کے دماغ میں یہ بات ڈال سکتی ہوں۔ میں ایسا ہی کروں گی۔ پھر جب یحییٰ بھی اس پر صادر کرے گا تو ہارون کو اپنے لیے یہی راہ مناسب معلوم ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ میں نے عارض سے تصدیق چاہی۔ تو نے کبھی کوئی بات غلط کی ہے جو اب کرے گی؟ عارض میری طرف دیکھ کر شرارتی انداز میں مسکرایا۔ میں سمجھ گئی کہ عارض کی سنجیدگی پھر رخصت ہو چکی ہے۔ اگر جواباً میں کچھ بولی تو وہ مجھے سونے نہ دے گا۔ اسے کچھ بعید نہیں تھا کہ مجھے ساتھ لے کر سیر سپاٹے کے لیے صحراؤں کی طرف نکل جاتا۔ میں انکار کرتی تو اس کا منہ بن جاتا۔ اسی خطرے کے پیش نظر میں نے بستر پر دوبارہ لیٹ کر عارض کو مخاطب کیا، نیند آ رہی ہے مجھے، تو بھی سو جا۔ توقع کے خلاف اس وقت عارض نے مجھے مزید ستائے بغیر سو جانے دیا۔ یہ الگ بات کہ کبھی کبھار میرا بھی دل چاہتا کہ عارض مجھے ستائے۔ اس حقیقت سے عارض کچھ بھی واقف تھا، اسی لیے تکلف نہیں کرتا تھا۔ اسے صحرا نوردی کا شوق تھا اور اس شوق کی اصل وجہ میں تھی۔ عارض کو میرے ساتھ تنہائی میں کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا۔ 2 روز ہی خیریت سے گزرے کہ عارض نے مجھے اطلاع دی، خلیفہ ہادی اپنے چھوٹے بھائی ہارون سے ملنے گیا ہے۔ گویا کھیل شروع ہو گیا تھا۔ اس مرتبہ ہارون کو خادی نے خلوت میں طلب کرنے کی بجائے اس کے پاس جانا بہتر سمجھا۔ یہ عشاء کے بعد کی بات ہے، جب میں قصر کی قیام گاہ سے باہر نکل رہی تھی۔ ہارون سے خلوت میں خادی کی پہلی ملاقات کے وقت بھی میں موجود تھی، سو اس بار بھی اس نے یہی کیا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اپنے انسانی قالب کو اپنی قیام گاہ تک پہنچا سکتی۔ میں نے اسی سبب دوسرا راستہ اختیار کیا۔ میں جمیلہ کے جسم سے باہر آئی، پھر اسے اپنے اثر میں لے کر تاکید کی کہ وہ یہاں سے سیدھی اپنی قیام گاہ تک جائے اور سو جائے۔ جمیلہ کسی سحر زدہ کی طرح آگے بڑھی اور میں نے قصر خلافت کے دائیں حصے کا رخ کیا۔ مجھے بہرحال دیر نہ ہوئی۔ ہم جنات پلک جھپکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ میں وہاں پہنچی تو ہارون اپنی نشست گاہ کے دروازے پر خلیفہ ہادی کا استقبال کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے الجھن کا اظہار ہو رہا تھا۔ اے امیر المومنین، تشریف لائیے۔ ہمیں حضور کی تشریف آوری کی خبر مل چکی تھی۔ ہارون مؤدب انداز میں بولا، ہاں، ہمیں نے اپنے محافظ دستے کے نگران سے تمہیں اپنی آمد کی خبر کروائی تھی۔ ہادی آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا۔ پھر اس نے نشست گاہ میں موجود مسند پر بیٹھے ہوئے ہارون کو مخاطب کیا، اے برادر خورد، آؤ ہمارے قریب بیٹھ جاؤ۔ اس وقت ہم امیر المومنین نہیں، تمہارے بڑے بھائی کی حیثیت سے یہاں آئے ہیں، ورنہ بصورے دی کر تمہیں طلب کرتے۔ خادی کے لہجے میں نرمی تھی۔ عزت افزائی کا شکریہ بھائی۔ ہارون یہ کہہ کر خادی کے پاس بیٹھ گیا۔ تم سے آج ہم 2 ٹوک بات کرنے آئے ہیں۔ خادی فوراً ہی مطلب کی بات پہ اتر آیا۔ ہمیں بتاؤ اے ہارون، کیا ہم بڑا بھائی ہونے کے ناطے تمہیں کوئی حکم دے سکتے ہیں؟ یقیناً، ہارون نے کہا، شرط صرف یہ ہے کہ وہ حکم جائز ہو۔ حسب سابق تم نے پھر الجھی ہوئی بات شروع کر دی۔ خادی کی آواز میں تلخی آئی اور وہ منافقت برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ ناگواری سے بولا، تم نے جائز ناجائز کی کیا بحث چھیڑی؟ خادی پر اس کے مزاج کا تکبر غالب آیا۔ ہم جسے جائز کہہ دیں وہی جائز ہے۔ اے برادر محترم، یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، مگر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہارون نے جھجکے بغیر صاف گوئی سے کہا، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز اس کی حدود متعین ہے۔ ہم ان حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ہم تم سے بحث کرنے نہیں آئے۔ ہمیں سیدھے اور صاف الفاظ میں جواب دو کہ تم اپنے بھتیجے جعفر کی حق میں ولی عہدی سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہو کہ نہیں۔ ہمارے خاندان میں یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہوگی۔ عیسیٰ بن موسیٰ کو بھی ہمارے والد مرحوم کے حق میں آخرکار ولی عہدی سے دستبردار ہونا پڑا۔ اگر تم اس واقعے سے واقف نہیں تو مادر محترم سے تصدیق کر سکتے ہو۔ خادی کہنے لگا،
اس پر ہارون نے کہا اپنے خاندان کی تاریخ ہمارے علم میں ہے، اس کے لیے تصدیق کی ضرورت نہیں۔ تو پھر کیا یہ مثال تمہیں قائل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم بھی اپنے بھتیجے کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ ایسا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، ہارون نے کہا۔ لیکن کیوں؟ تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ خادی کی آواز تیز ہو گئی۔ ہم خود ولی عہد نہیں بنے اس کا دعویٰ کیا، ہارون پروکار انداز میں بولا۔ ہمیں والد مرحوم نے ولی عہد بنایا اور انہی کو یہ اختیار حاصل تھا کہ ہمیں اس سے دستبردار ہونے کا حکم دے سکے۔ ہم خود کو اسی لیے اس معاملے میں بے اختیار سمجھتے ہیں۔ میری توجہ ہارون اور خادی دونوں ہی کے ذہنوں پر تھی۔ ہارون کی دلیل سن کر خادی تیش میں آیا۔ اس سے پہلے کہ بات بگڑتی اور خادی کوئی غلط قدم اٹھاتا، میں نے اسے اپنے قابو میں کیا۔ لمحوں میں اس کے چہرے کا تاثر بدلا۔ اس نے سخت لہجہ اختیار کرنے کی بجائے نرمی سے کہا، اے برادر ہوڈ، ہمیں تم سے یہ امید نہ تھی کہ اپنے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹاؤ گے۔ یہ کہتے ہی وہ مسند سے اٹھا۔ ہارون بھی اس کے احترام میں اٹھا مگر اسے روکا نہیں۔ ایک طوفان اٹھا اور دب گیا۔ اب ہارون کا بغداد میں رہنا میرے نزدیک ٹھیک نہ تھا۔ وہ جتنی جلد یہاں سے چلا جاتا بہتر ہوتا۔ اس سے قبل خادی نے جب ہارون کو خلوت میں بلوا کر بات کی تھی، اسی رات اس پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ دوبارہ بھی ہارون پر حملہ ہو سکتا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ تقدیر ہمیشہ یاوری کرتی۔ خلیفہ مہدی بھی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ کسے خبر تھی کہ اسے زہر دلوا کر مار ڈالا جائے گا؟ خود خلیفہ مہدی کو بھی اس روز گمان نہ ہوگا کہ وہ اگلے دن کا سورج نہیں دیکھ سکے گا۔ آدم زادوں خصوصاً حکمرانوں کو اپنے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ وہ ناقابل شکست رہیں، مگر جب برا وقت آتا ہے تو ریت کے گروندوں کی طرح ڈے جاتے ہیں۔ خادم بھی اپنی تقدیر سے بے خبر تکبر کے ساتھ زمین پر اکڑ کر چلتا۔ وہ کبھی نہ سوچتا ہوگا کہ اسے ایک دن اسی زمین کا رزق بن جانا ہے۔ اس کے برعکس ہارون کا رویہ مختلف تھا۔ وہ خلق خدا کا خیال رکھتا، غرور نہ کرتا، سبھی کے ساتھ وہ نرمی سے پیش آتا۔ میرے خیال میں ہارون کو بغداد چھوڑ دینا چاہیے تھا، یہاں وہ خطرے میں تھا۔ ماضی میں کوفہ، بصرہ اور واس بغاوتوں کے مرکز رہ چکے تھے۔ انہی کو قابو میں رکھنے کے لیے خلیفہ منصور نے بغداد کو دارالحکومت بنایا۔ میری مرضی یہ تھی کہ ہارون ان شہروں کا رخ نہ کرے۔ آخر مجھے ایک شب موقع ملا جب ہارون تنہا تھا۔ ہارون کے آس پاس کسی کی موجودگی سے دشواریاں پیدا ہوتی۔ اے ہارون، میں نے اسے اسی کی آواز میں مخاطب کیا، تمہیں تمہارا بڑا بھائی بغداد میں چین نہیں رہنے دے گا، سو تمہارے لیے یہ مناسب ہے کہ تم سیر و شکار کے بہانے ایام گزاری کی خاطر یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن کیا ہم اپنی مادر محترم کو بڑے بھائی کے رحم و کرم پر چھوڑ جائیں؟ ہارون بڑبڑایا۔ وہ اپنی دانس میں خود کلامی کر رہا تھا۔ خادی تمہاری مادر محترم کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ تم جانتے ہو کہ پہلے بھی وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو چکا ہے۔ خادی کو اصل خطرہ تمہاری ماں سے نہیں، تم سے ہے۔ وہ تو تمہاری محبت کا قرض ادا کر رہی ہے اور خادی کی نفرت کا نشانہ ہے۔ اس کے باوجود خادی آپ ملکہ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا حوصلہ نہیں کرے گا۔ میں سرگوشیاں کرتی رہی۔ میرا مقصد ذہنی طور پر اسے مطمئن کرنا تھا، مگر ہم بغداد چھوڑ کر کہاں جائیں؟ ہارون نے زیر لب کہا، موصل تمہارے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہوگا۔ میں نے مشورہ دیا، بغداد سے قریب کوئی اور شہر کیوں نہیں؟ ہارون نے کہا، کوفہ یہاں سے دور نہیں، ہم بوقت ضرورت جب چاہیں تو وہاں سے بغداد آ سکیں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ ہارون کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا۔ میں درمیان میں نہ بولی تاکہ وہ اپنی بات پوری کر لے۔ پھر اس نے نجف، کربلا وغیرہ کے نام لیے اور میں سنتی رہی۔ اس کی خود کلامی میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ بغداد سے زیادہ دور نہیں جانا چاہتا۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ آدم زادوں کو ترغیب دے کر کام چل جائے، میں انہیں مجبور نہ کروں، لیکن بعض اوقات ترغیب لا حاصل ثابت ہوتی۔ ایسی صورت میں مجھے ان سے اپنی بات منوانے کی غرض سے انہی کے مفاد کی خاطر جبر بھی کرنا پڑتا۔ یہ بھی ایک ایسا ہی موقع تھا، سو ہارون کو قائل ہونا ہی پڑا کہ بغداد سے قربت نقصان دہ اور دوری سود مند ہے۔ جلد نہیں، جب تم مناسب خیال کرو خادی سے اس کی اجازت لے لینا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کے دماغ کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ ہارون سے تو میں نے اپنی بات منوائی کہ بغداد میں اس کے لیے خطرہ ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میرے گرد بھی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ یہ ذکر دوسرے ہی دن صبح کا ہے کہ وزیر ابراہیم خرانی کے ساتھ میں نے قصر خلافت میں داخل ہوتے ایک ایسی ہستی کو دیکھا کہ میرے پورے وجود میں سنسناہٹ ڈور گئی۔ میرے انسانی پیکر کے پیروں میں جیسے کسی نے زنجیریں ڈال دی، میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کی اور میرے درمیان خاصے فاصلہ تھا۔
وہ میری طرف متوجہ بھی نہ تھا، پھر بھی اس استحوانی چہرے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ سب سے پہلے عفریت مہموش کو میں نے بوڑھے سلمان کے انسانی قالب میں دیکھا۔ معلوم نہیں اس بدذات عفریت کو یہی انسانی قالب کیوں پسند تھا۔ میں اپنی جگہ کھڑی اسے ابراہیم خرانی کے ساتھ دیوان خاص کی طرف بڑھتے دیکھتی رہی۔ اس خبیث بوڑھے کو قصر خلافت میں دیکھ کر میرے دماغ میں خطرے کی لاتعداد گھنٹیاں بجنے لگی۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہوا تو میرے خاص کچھ ٹھکانے آئے۔ مجھے فوری طور پر عارض کا خیال آیا۔ میں نے اسے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ وہ خلیفہ ہادی کی خدمت میں پیش ہے۔ میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ مجھ پر یہ سوچ کر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ بوڑھے عفریت کو انسانی قالب میں دیکھ کر جب میرا یہ حال ہوا ہے تو اچانک اس پر نظر پڑتے عارض پر کیا گزرے گی۔ یہ سامنے کی بات تھی کہ وزیر ابراہیم خرانی جب دیوان خاص کی طرف بڑھا تو خلیفہ ہادی بھی وہیں تھا یا وہاں پہنچنے والا تھا۔ خلیفہ اگر عارض کو اپنی خدمت ہی میں رکھتا تو بوڑھے عفریت اور عارض کا آمنا سامنا گزیر تھا۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ میں اپنی جان کے خوف سے عارض کو شدید خطرے میں چھوڑ کر فرار ہو جاتی۔ یہ ساری باتیں بعد میں معلوم کرنے کی تھی کہ بوڑھا عفریت قصر خلافت تک کس طرح پہنچ گیا۔ فی الحال تو میرے سامنے عارض اور اپنی جان بچانے کا مسئلہ تھا۔ قصر خلافت میں عارض کو ڈھونڈتی ہوئی میں مرکزی حصے تک آئی جہاں خلیفہ ہادی کی سکونت تھی۔ میں وہیں گھبرائی سی ادھر سے ادھر آ رہی تھی کہ عارض مجھے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ میں اس کی طرف لپکی، اس کا ہاتھ پکڑ کر میں اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی ایک ستون کی آڑ میں لے آئی۔ کیا ہوا تجھے؟ تو اتنی خوفزدہ کیوں لگ رہی ہے؟ عارض دھیمی آواز میں بولا۔ یہ باتوں کا وقت نہیں اے عارض، یہاں سے فوراً بھاگ چل، میں تیزی سے بولی۔ لیکن کچھ بتا تو صحیح، کہاں بھاگنا ہے یہاں سے؟ عارض کو بھی صورتحال کا اندازہ نہ تھا۔ ہمارے لیے اس وقت سب سے مناسب وہ محفوظ جگہ بابل کے کھنڈرات ہے، ہمیں وہیں چلنا ہے۔ میں نے عارض کے سوال کا جواب دیا۔ بابل کے کھنڈرات؟ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ عارض نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں داستہ عارض کو بھی بوڑھے عفریت کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائے گا۔ تجھ سے میں جو کہہ رہی ہوں وہ کر، اس انسانی قالب سے فوراً باہر آ جا۔ یہ کہتے ہی میں نے بھی جمیلہ کے جسم کو چھوڑا۔ عارض کو بھی کچھ جانے بوجھے بغیر میری تقلید کرنا پڑی۔ ادھر وہ ایوب کے قالب سے نکلا، ادھر میں نے قصر خلافت کے بیرونی صدر دروازے کا رخ کیا۔ میں فوراً خطرے کی حدود سے باہر نکل جانا چاہتی تھی۔ تیزی سے ہمارے نکلنے کے سبب ایوب اور جمیلہ کے جسموں کو جھٹکے ضرور لگے مگر وہ سنبھل گئے۔ جب میں بابل کے کھنڈرات تک پہنچی تو عارض مجھ سے مخاطب ہوا، اے دینار، اب تو بغداد سے فرار کی وجہ بتا دے، وجہ سنے گا تو تیرے ہوش گم ہو جائیں گے۔ میں نے یہ کہہ کر اسے بوڑھے عفریت کے متعلق سب کچھ بتایا۔ نہیں، عارض واقعی گھبرایا۔ دیکھا اے دینار، اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا، اب کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اس کی نظر سے اوجھل ہونے کے لیے پھر کسی اور زمانے میں جانا پڑے گا؟ خاص باختہ مت ہو اے عارض، میں نے اسے دلاسا دیا۔ اس وقت تو عالم سوما کے سو رہا ہوگا، جب وہ دوپہر کو ظہر سے پہلے اٹھے گا تو ہم اسے ساری صورتحال بتائیں گے۔ وہی ہمیں یہ بتانے کا اہل ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اے دینار، تیرا کہنا تو یہ ٹھیک تھا کہ ہم قصر خلافت میں پوری طرح سے محفوظ ہیں، پھر وہ خبیث عفریت کس طرح وہاں پہنچا؟ عارض بولا۔ اب ہم دونوں کھنڈرات کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں میرا مختصر خاندان آباد تھا۔ میں نے عارض کی بات کا کوئی جواب اس لیے بھی نہ دیا کہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی اوٹ سے اپنے بڑے بھائی یوسف کو نکلتے دیکھ لیا۔ اپنے اہل خاندان پر میں یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ہم کسی مصیبت میں ہیں۔ خاص طور پر یوسف تو میرے بغداد میں رہنے کے سخت خلاف تھا۔ اسے پتہ لگتا کہ آدم زادوں کے درمیان مجھے خطرہ درپیش ہے تو وہ اصرار کرتا میں کھنڈرات میں لوٹ آؤں۔ عفریت کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، خود سے کم طاقتور رکھنے والے جنات کی بستیوں میں نہیں گھستے۔ کم طاقت مخلوق متحد یک تو زیادہ قوت والا اس سے ڈرتا ہے۔ اس اعتبار سے بابل کے یہ کھنڈرات میرے لیے انتہائی محفوظ جگہ تھے۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آیا۔ تو بڑی یاد آتی ہے دینار، بھائی یوسف کے لہجے سے خلوص و محبت کا اظہار تھا۔ ہاں اے بھائی یوسف، تجھے بھی میں آدم زادوں میں رہ کر بھولی نہیں۔ میں نے بھی محبت کا جواب محبت سے دیا۔ اب اگر کچھ عرصے کے لیے ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں تو دوبارہ ملنے پر ان کے جذبات محبت میں شدت آ جاتی ہے۔ ہرچند کہ یوسف عارض کو پسند نہیں کرتا تھا مگر اس دن وہ اس عارض کے ساتھ بھی گرم جوشی سے ملا۔ دراصل یوسف کو یہ اعتراض تھا کہ میں نکاح کے بغیر عارض کے ساتھ کیوں رہتی ہوں۔ اگر میرے اندر کوئی کھوٹ ہوتا تو راہ سے بھٹک گئی ہوتی۔ تو بھائی یوسف کا کہنا درست تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔
میں عشق و ہوس کے فرق کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ میرے باپ اور سردار قبیلہ اعظم کو بھی مجھ پر پورا اعتماد تھا کہ میں بہک نہیں سکتی۔ اس نے اس لیے ایک نیک مقصد کے حصول کی خاطر مجھے عارض کے ساتھ آدم زادوں کے درمیان رہنے کی اجازت دی تھی۔ اتنی مدت کے بعد مجھے دیکھ کر میری ماں ترتبہ مجھ سے لپٹی اور میرے باپ احسن نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، اے دینار، اے میری بچی، تو خوش تو ہے نا؟ تجھے اعظم زادوں میں رہ کر کوئی پریشانی تو نہیں، اور تو کہیں خلق خدا کی خدمت سے غافل تو نہیں ہو گئی؟ اے میرے باپ، میں تیری دعاؤں کی پناہ میں ہوں، مجھے کوئی دشواری نہیں، اور میں خط المکان خلق خدا کی خدمت کر رہی ہوں، میں نے جواباً کہا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرا باپ آمد کی وجہ نہ پوچھنے لگے، سو خود ہی میں نے بات بنائی، تجھے ماں اور بھائی کو دیکھے بڑے دن ہو گئے تھے، اس لیے آج عارض کو ساتھ لے کر آئی، آ جایا کر۔ میرا باپ احسن بولا اور پھر عارض سے اس کی خیریت معلوم کرنے لگا۔ عارض کے ساتھ دوپہر تک میں کھنڈرات کے اسی حصے میں رہی۔ پھر عارض نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ اپنے اہل خاندان سے رخصت ہو کر جب میں عالم سوما سے ملنے جا رہی تھی تو اچانک مجھے ایک بات یاد آئی جس کی طرف پہلے خاص باختی کے سبب میرا دھیان نہ گیا۔ اب مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے اے عارض کہ تو واقعی غبی ہے۔ میں بولی اور ایک جگہ رکی۔ عارض کو بھی ٹھہرنا پڑا۔ اچانک تو پر یہ حقیقت کیسے منکشف ہوئی؟ تو نے تو یہ بات کیوں بلا دی کہ یہ سب تیری صحبت کا اثر ہے، ورنہ تو میں بڑا ذہین تھا۔ یعنی تجھے اعتراف ہے کہ تو اب ذہین نہیں رہا؟ میں نے اس پر چوٹ کی۔ سب باتیں تو چھوڑ، یہ بتائے دینار کہ تو دوبارہ کیسے چہکنے لگی، اس میں کیا راز ہے؟ عارض نے پوچھا۔ راز یہ ہے اے میرے غبی محبوب کہ اگر ہم بدحاس ہو کر فوری طور پر قصر خلافت سے نہ بھاگتے اور وہیں رہتے تو بھی برا عفریت ہمارا کچھ نہ بگاڑ پاتا۔ ہم دونوں کے گرد ایک نادیدہ حفاظتی حصار قائم ہے جسے کوئی بھی طاقت سے طاقتور جن ذات عبور نہیں کر سکتا۔ عالم سوما کی ہدایت کے مطابق ہم پر 21 دن کے بعد اب تک یہ عمل کرتے آئے ہیں جس کی بنا پر یہ حفاظتی حصار قائم ہے۔ پھر بتا اس کے باوجود تیری ہوا کیوں ٹائٹ ہو گئی اور تو نے مجھے بات کیوں یاد نہ دلائی؟ واہ، یہ بھی خوب رہی۔ خود ہی تو کچھ بتائے بغیر مجھے وہاں سے ساتھ لے کر بھاگ لی اور اب مجھے کوس رہی ہے۔ وہاں مجھے بتاتی تو تجھے خبیث عفریت بورے سلیمان کے انسانی قالب میں نظر آیا ہے تو میں یاد دہانی کراتا کہ میرے اور تیرے گرد حفاظتی رہنے دے بس کر۔ میں نے عارض کی بات کاٹی۔ زیادہ باتیں نہ بنا، میں تجھے خوب جانتی ہوں، تو اول درجے کا ڈرپوک ہے۔ جب میں نے تجھے عفریت وحموش کے بارے میں بتایا تو کیوں ہکلانے لگا تھا؟ میں تجھے اس سے پہلے مغل بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں لے جا کر دیکھ چکی ہوں۔ صدیوں آگے آ جانے کے باوجود تجھ پر عفریت وحموش کا خوف غالب رہتا تھا اور تو اپنے انسانی قالب سے باہر آتے ہوئے بھی ڈرتا تھا۔ بھول کیا لیکن اے دینار، میں لاکھ بخادر نہ سہی مگر تیری خاطر اپنی جان تو داؤ پر لگا سکتا ہوں۔ کہہ دے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ نہیں کہتی، بول اب۔ دراصل حفاظتی حصار کا دھیان آتے ہی میرے اعصاب سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ میں اسی لیے داستہ عارض کو چھیڑ رہی تھی۔ میرے نزدیک اب عالم سوما سے ملنا بھی ضروری نہ رہا، لیکن یہاں آنے کی بات اسے نظر انداز کر کے چلے جانا اچھا نہ تھا۔ عارض کو ساتھ لے کر میں عالم سوما کے پاس پہنچی تو حسب توقع وہ بڑی شفقت سے پیش آیا۔ تم دونوں ٹھیک تو ہو میرے بچوں؟ عالم سوما کہنے لگا۔ ہاں اے سوما، میں بول اٹھی۔ پھر مجھے شرارت سوچی اور عارض کی طرف اشارہ کر کے کہا، آج عفریت کو بوڑھے سلمان کے انسانی کالم میں دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ وہ وزیر ابراہیمی ہرانے کے ساتھ قصر خلافت کے دیوان خاص کی طرف جا رہا تھا کہ عارض کی نظر اس پر پڑی، پھر تو خوف کے مارے اس کے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اسے ناک سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہمارے گرد حصار قائم ہے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ یہ مجھے بھی اپنے ساتھ قصر خلافت سے بگا لایا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم بابل کے کھنڈرات میں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میں نے شرارت سے سارا الزام عارض کے سر پہ تھوپا۔ اس پر عالم سوما عارض کو سمجھانے لگا، اے میرے بچے، اپنے دل سے زیادہ خوف پیدا مت کر، پھر تو کسی سے نہیں ڈرے گا۔ قدم قدم پر دینار تیرے ساتھ موجود تو ہے، اس کی باتوں پر دھیان دیا کر۔ مجھے معلوم ہے اے سوما کہ دینار بڑی ہی بہادر اور عقل مند ہے۔ عارض تپ کر بولا، ایک عفریت تو کیا 100 عفریت مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خیر اب ایسا بھی نہیں اے عارض، 100 عفریت بہت ہوتے ہیں، 2-4 کی بات اور ہے، ان سے نپٹا جا سکتا ہے۔ عارض کو میں نے مزید سلگایا، تیری تہا نہیں کہ ایک عفریت پر نظر پڑتے ہی سٹی گم ہو جائے۔ اس سے قبل کہ عارض کچھ کہتا عالم سوما بول اٹھا۔ وہ مجھ سے مخاطب تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے دینار کے نادیدہ حفاظتی حصار
جب تک تیرے اور عارض کے گرد قائم ہے اس افریت سے تم دونوں بچے رہو گے۔ عالم سوما کی بات میں وزن تھا، اس سے ملنا سود مند ثابت ہوا۔ اس خبیث افریت کی وہاں آمد کا ایک سبب بلکہ بڑا سبب ہماری تلاش بھی تو ہو سکتی ہے، عارض نے عالم سوما سے کہا۔ اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا، عالم سوما نے عارض کے خیال سے اتفاق کرتے ہوئے مزید کہا۔ لیکن اس کے لیے انسانی قالب اختیار کرنا، خلیفہ کے وزیر ابراہیم حرانی سے ملنا اور پھر خلیفہ سے ملاقات کی خاطر دیوان خاص کی طرف جانا کچھ اور ہی ظاہر کرتا ہے۔ سن اے دینار، تیری وجہ سے میں قصر خلافت میں پیش آنے والے واقعات سے غافل نہیں رہا۔ مجھے پتا ہے کہ ان دنوں وہاں کیا چپکلش چل رہی ہے۔ ان حالات میں اس خبیث افریت کا خلیفہ سے ملاقات کرنا بھی مانحیس لگتا ہے۔ کیا خبر اس طرح ہارون کی جان کو مزید خطرات لاحق ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ میرے خدشات غلط ہوں، اصل بات کچھ اور ہو۔ پھر یہ طے ہوا کہ مجھے اور عارض کو فی الحال بغداد نہیں جانا اور بابل کے کھنڈرات میں ہی رہنا ہے۔ اس خبیث افریت کے بارے میں مطلوبہ معلومات کس طرح حاصل کی جا سکتی ہیں؟ عالم سوما مجھے سمجھانے لگا۔ ان تمام باتوں سے کسی قدر مجھے بھی آگاہی تھی جو عالم سوما نے سمجھائی۔ قصر خلافت میں افریت کی آمد کے مختلف اسباب ممکن تھے۔ وہ افریت اس وقت اپنے عقائد سے مجھے آگاہ کر چکا تھا جب میں اس کی قید میں تھی۔ ایسی صورت میں عالم سوما کے خدشات درست بھی ہو سکتے تھے۔ یہودی ہونے کے ناطے اس خفیس ایک مسلم مملکت کی خیر خواہی ناممکن تھی۔ خلیفہ ہادی سے مل کر وہ اسے ایسے مشورے دے سکتا تھا جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے۔ میں نے اپنے ان خیالات کا اظہار عالم سوما سے کیا تو وہ بولا، اے دینار، واقعی ایسا ہی ہوا کہ جیسا تو کہتی تھی، تو پھر ہمیں اس کا توڑ کرنا پڑے گا، پھر تیرا قصر خلافت میں رہنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن جب تک حقائق کا علم نہ ہو جائے کوئی اقدام مناسب نہ ہوگا۔ تو میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ عالم سوما نے جواب طلب انداز میں میری طرف دیکھا۔ ہاں اے میرے باپ کے دوست، اے عالم سوما، میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے تیری ہی ہدایت پر عمل کروں گی۔ میں بولی، اس افریت کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہونے تک تم دونوں کھنڈرات کے اسی حصے میں قیام کرو گے تاکہ ضرورت پڑنے پر مجھ سے مشورے کر سکو اور میں بھی تمہیں کسی ممکنہ خطرے سے بچا سکوں۔ عالم سوما نے عارض اور میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے رضامندی ظاہر کی تو بھلا عارض کو اس پر کیا اعتراض ہوتا۔ عالم سوما کے اما پر عارض کو ساتھ لے کر میں اسی رات بغداد گئی۔ اس مرتبہ ہماری منزل قصر خلافت نہ تھی۔ وصافہ کے علاوہ کرافہ بھی بغداد کا ایک بڑا محلہ تھا۔ اس علاقے میں بھی ارکان حکومت کی قیام گاہیں تھی۔ وزیر ابراہیم حرانی کا محل نما عالی شان مکان اسی محلے میں تھا۔ ہم آدھی رات کے قریب وزیر ابراہیم حرانی کے مکان میں داخل ہوئے۔ ہمیں بلا کون روکتا؟ کسی آدم ذات کے لیے تو سخت حفاظتی پہرے کے باعث اس مکان میں گھسنا ممکن نہ تھا۔ مجھے وزیر ابراہیم حرانی کی بابت سب کچھ معلوم تھا، اس لیے اسے شیطان صرف سمجھتی تھی۔ وہیں خلیفہ کو غلط مشورے دیتا اور بھڑکاتا رہتا۔ میں اس کی خوابگاہ میں پہنچی تو اسے بستر پر اوندا پڑے دیکھا۔ اس کی یہ حالت نشے کے سبب تھی۔ روز ہی رات کے تک وہ خلیفہ ہادی کے ساتھ نپید پیتا تھا۔ خوابگاہ میں شمع دان کی لو مدھم ہونے کے باوجود سب کچھ واضح تھا۔ پہلے میں نے اسے ہوش میں لانے کا بندوبست کیا۔ اس کے لیے مجھے ابراہیم کے دماغ سے نشے کا اثر ختم کرنا پڑا۔ اپنی پراسرار قوتوں کے سبب میں ایسا نہ کرتی تو اسے کچھ معلوم نہ ہو پاتا۔ ہوش میں آتے ہی ابراہیم نے کروٹ بدلی اور بستر پر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ بتا اے ابراہیم کہ تو نے بوڑھے اور استفانی چہرے والے سلیمان کو کیسے جانا؟ میں نے اس کے دماغ میں سرگوشی کی۔ میرے سوال پر وہ چونک اٹھا، آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شاید اسے یہ گمان تھا کہ سوال کرنے والے یعنی میں اس سے نظر آ جاؤں گی۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ تو نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اے ابراہیم؟ میں نے اسے پھر مخاطب کیا، مگر تو ہے کون اور سامنے کیوں نہیں آتی؟ میں کون ہوں تجھے ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے ہی میں نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر بستر سے گھسیٹا۔ ابراہیم کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ عارض نے اس کا منہ دبایا۔ اسے مکان کی چھت پر لے چلتے ہیں، میں نے عارض سے کہا۔ میری آواز صرف وہی سن سکتا تھا، کوئی آدم ذات نہیں۔ کیوں، یہاں کیا قباحت ہے؟ عارض نے کہا۔ یہاں بھی تو ہم اس سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ مار پیٹ کی آواز سن کر اس کا کوئی محافظ ادھر آ سکتا ہے، میں نے کہا۔ میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اس آدمزاد ابراہیم حرانی کو کسی بھی طرح کی جسمانی اذیت دیے بغیر مطلوبہ معلومات حاصل کر لیتی۔ ایسا نہ کرنے کی وجہ اس سے نفرت تھی۔
ایسے آدمزاد قابل نفرت ہوتے ہیں جو کہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ تو مجھ سے پوچھ رہا تھا نا کہ میں کون ہوں، تو یہ دیکھ، میں ایک بھیانک انسانی کالم میں ظاہر ہوئی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی گگی بن گئی۔ مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں انتہائی خوف کے عالم میں وہ ہوش نہ کھو بیٹھے۔ اسی خیال سے میں نے فوری طور پر اس کے ذہن کو گرفت میں لیا۔ مجھ سے چند لمحوں کی تاخیر بھی ہو جاتی تو شاید خاص میں نہ رہتا۔ تجھ سے جو پوچھا جائے بتا۔ میں نے اس کے کولہے پر لات ماری، وہ ابھی تک چھت پر بے سود پڑا تھا۔ پوچھو بتاؤں گا میں، ابراہیم خرانی کامتی آواز میں کہنے لگا۔ کولہے پر پڑنے والی ضرب کے سبب وہ کرا بھی رہا تھا۔ ضرب شدید ہی تھی، اگر عارض فوراً اس کے منہ بند نہ کرتا تو چیخ پڑتا۔ اے دینار اتنا کافی ہے، عارض نے مجھ سے کہا، اس سے مطلب کی بات کر اور واپس چل۔ میں نے عارض کا مشورہ مانا۔ اس آدمزاد کی تھوڑی بہت پٹائی کر کے میری تسلی ہو گئی تھی۔ پھر میرے استفسار پر بتانے لگا، استوانی چہرے والے اس بوڑھے سلیمان کو میرے بچپن کا ایک دوست بلال اپنے ساتھ لے کر آیا کرتا۔ بلال نے بتایا تھا کہ وہ بوڑھا حیرت انگیز پر اسرار قوتوں کا مالک ہے۔ اس نے مجھے اپنے کچھ کمالات دکھائے، پھر دعویٰ کیا کہ وہ ہارون رشید کو ولی عہدی سے دستبردار کرا سکتا ہے۔ بوڑھے نے اس کے لیے شرط رکھی کہ میں اسے خلیفہ محترم سے ملوا دوں۔ میں اس کے کمالات سے بڑا متاثر ہوا، سوچا کہ اس کا دعویٰ درست ہو گیا تو یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ اسی وجہ سے میں صبح جب خلیفہ محترم کے طلب کرنے پر دیوان خاص میں گیا تو بوڑھی کو بھی ساتھ لے گیا۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے حسب قاعدہ خلیفہ محترم کو آگاہ نہ کیا کہ میرے ساتھ بوڑھا بھی ہوگا۔ اس کے لیے مجھے پہلے اجازت لینا چاہیے تھی۔ نتیجہ یہ کہ مجھے خلیفہ محترم کی خف کی مو لینا پڑی۔ انہوں نے میرے ساتھ دیوان خاص میں ایک اجنبی کو دیکھا تو اس سے ملے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ شام کو میں جب ان سے خلوت میں ملا اور پوری بات بتائی، نیز قبل از اجازت نہ لینے پر معذرت چاہی تو وہ پگھل گئی۔ حقیقت حال جاننے کے بعد خلیفہ محترم نے بوڑھے سلیمان سے ملاقات کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ تیرا کیا خیال ہے، خلیفہ خادی سے عامل کوفہ بنا دے گا؟ میں نے سوال کیا۔ اگر بوڑھے سلیمان نے اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا اور ہارون رشید نے ولی عہدی سے دستبرداری کا اعلان کیا تو سلیمان کو عامل کوفہ بنا دینا خلیفہ محترم منظور کر لیں گے۔ ویسے بھی عامل کوفہ اسحاق بن صباح کو اس منصب پر برسوں گزر چکے ہیں۔ سننا ابراہیم، تو نے آج رات جو کچھ دیکھا، سنا، محسوس کیا، وہ سب کچھ ایک خواب تھا۔ کل صبح جب تو سو کر اٹھے گا تو تجھے کچھ بھی یاد نہ ہوگا۔ میں نے تاکید کی، پھر اس کے جسم کو اٹھا کے نیچے خواب گاہ میں لے آئی۔ ابراہیم کے دماغ کو میں نے سونے کی ترغیب کی۔ جب وہ گہری نیند سویا تو میں نے عارج کو واپسی کا اشارہ کیا۔ ہم بغداد کی حدود سے نکل آئے تو میں عارج سے مخاطب ہوئی، لگتا ہے کہ بوڑھا خبیث عفریت ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے۔ باقی باتیں تو خیر اپنی جگہ ہیں، لیکن مطلوبہ معلومات کا ایک اطمینان بخش پہلو بھی ہے۔ اے دینار، عارج مانی ہی اس لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے کہ میں وضاحت طلب کرتی، عارج نے بتایا، بوڑھا عفریت کم سے کم ہماری تلاش میں بغداد نہیں آیا۔ یہ تجھ سے کس نے کہا؟ کیا خبر اس کی بغداد آمد کا ایک مقصد ہماری تلاش بھی ہو؟ میں نے کہا، قرائن سے تو ایسا ظاہر نہیں ہوتا۔ عارج نے میرے خیال سے اختلاف کیا۔ ابراہیم سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق بوڑھے کے صرف دو مقصد تھے۔ اس کا پہلا مقصد مسلم مملکت کو نقصان پہنچانا ہے، اس خدشے کا اظہار خود تو بھی کر چکی ہے۔ دوسرا مقصد عامل کوفہ بن کر اپنے لیے سامان عیش فراہم کرنا ہو سکتا ہے۔ یہ منصب حاصل کر کے وہ بڑی تعداد میں آدم زادیوں کو اپنے حرم کی زینت بنا سکے گا۔ تو بھی تو ایک تیر سے دو شکار کرنے ہی کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی، یا تیری بات کا مطلب اور تھا؟ مطلب تو خیر میرا بھی یہی تھا اے عارج، میں نے اقرار کیا، پھر اسے سمجھانے لگا۔ بظاہر اس حبیث کی سرگرمیاں کچھ بھی ہوں، مگر ہمیں اس کی طرف سے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ وہ ہمیں اس طرح دھوکہ بھی دے سکتا ہے کہ کسی اور غرض سے بغداد آیا ہے۔ یہ کہہ کر کہیں تو مجھے ڈرا تو نہیں رہی اے دینار؟ عارج کہنے لگا۔ اس کی آواز میں شوخی تھی۔ جو پہلے سے خوفزدہ ہو اسے ڈرانے سے کیا حاصل؟ میں کیا تجھے جانتی نہیں؟ میں دھیرے سے ہنس دی۔ چل تو بہادر سہی، میرے اطمینان کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اگر میں نہیں تو میرے ہونے والی بیوی کسی سے نہیں ڈرتی۔ لے دے کے تیری تان بس مجھے بیوی بنانے پر ٹوٹتی ہے۔ میں نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ تو بن جانا میری بیوی، کب تک مستقبل کے سنہرے خواب دکھاتی رہے گی؟ عارج کی عاشق مزاجی رنگ لانے لگی۔ زندگی اگر خوابوں سے خالی ہو جائے عارج، تو پھر جینے میں کوئی مزہ ہی نہ رہے۔ تو مجھے خواب دکھا کر مزے لوٹ رہی ہے، یہ بھی خوب ہے۔ عارج نے اسی طرح میرے مزے لوٹنے کا ذکر کیا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔
ہم ستم زدوں پر ہنسنا ہی حسن والوں کا شیوا ہے، تو بھی ہنس لے اے دینار، نہ تو کوئی ستم زدہ ہے نہ میرا شمار اہل حسن میں ہوتا ہے۔ میں بولی، ان بے سروپا باتوں کو چھوڑ اور فضا میں فضول ادھر ادھر ٹوئیاں مارنے کی بجائے بابل کے کھنڈرات کی طرف چل۔ عالم سوما تہجد کی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا تو نفلوں کے دوران میں اس سے بات کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ عارض نے میری بات مانی، پھر ہمیں بابل کے کھنڈرات تک پہنچنے میں دیر نہ لگی۔ عالم سوما کو میں نے پوری بات بتائی۔ اس نے کہا وہی ہوا کہ مجھے جس کا خدشہ تھا۔ اب یہ بندوبست ضروری ہو گیا کہ وہ عفریت اپنی شیطانی قوتوں کو بروئے کار لا کر ہارون کو ولی عہدی سے دستبردار ہونے پر مجبور نہ کر سکے۔ خود مجھے بھی اس سلسلے میں کچھ کرنا پڑے گا کہ ہارون کو برا عفریت اپنے اثر میں نہ لے پائے۔ اس کے علاوہ اے دینار، تجھے اور عارض کو بھی قصے خلافت میں رہنا ہوگا۔ ابراہیم خرانی سے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں وقت اور حالات کا یہی تقاضا ہے۔ اس میں تمہارے لیے خطرہ تو ہے مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ رات ہم نے کھنڈرات میں گزاری اور صبح کے آثار نمودار ہوتے ہی بغداد روانہ ہو گئے۔ ایوب اور جمیلہ کے انسانی قالب ہمارے لیے آشنا تھے۔ ان قالبوں میں ہمیں گھٹن محسوس نہ ہوتی تھی۔ اسی سبب اس مرتبہ بھی ہم نے انہی کا انتخاب کیا۔ وہ دونوں ابھی سو کر نہیں اٹھے تھے کہ ہم ان کے جسموں میں اتر گئے۔ چند ہی لمحے بعد ایوب کے جسم میں قرار پا کر عارض اٹھ کے بیٹھا اور مجھ سے بولا، اے دینار، کیا یہ ممکن نہیں کہ آج رات اس لانتی عفریت اور خلیفہ ہادی کی ملاقات سے پہلے ہارون اس قصر میں نہ رہے؟ وہ آج ہی خلیفہ ہادی سے سیر و شکار کی اجازت حاصل کر لے۔ موجودہ حالات میں ایسا ممکن نہیں، میں نے کہا۔ خلیفہ ہادی کم از کم اس وقت ہارون کو کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ سوچ کر بوڑھے نے جو دعویٰ کیا ہے اسے آزمانے کا موقع ہادی کیسے کھو دے گا، اور اس کے لیے ہارون کا بغداد میں ہونا ضروری ہے۔ کیا ساتھ پر نہ جا، کوشش کر اے دینار۔ عارض بولا، یہی تو ہوگا کہ ہادی کا انکار کر دے گا، مگر ہارون کو اس بات تو کرنی چاہیے۔ تو اگر کہے تو میں ہارون کو اس پہ آمادہ کروں۔ ہادی کو تو اپنے اثر میں لے کر اس سے اجازت دلوا سکتی ہے۔ عارض کی بات سے امید بندھی، میں نے سوچا شاید بات بن ہی جائے۔ اسی سبب راضی ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو ہارون کو سنبھال، میں ہادی کو دیکھتی ہوں۔ میری اور عارض کی کوشش سے اسی دن دربار عام کے انعقاد سے پہلے دونوں بھائیوں ہادی اور ہارون کی ملاقات طے ہو گئی۔ یہ ملاقات حلوت میں ہونا تھی۔ ہارون کو تو عارض نے راضی کیا مگر ہادی ملاقات پر آمادہ نہ تھا۔ سو اس غرض میں مجھے حرکت میں آنا پڑا۔ ایوب اور جمیلہ کے ذہنوں پر نیت مسلط کر کے ہم ان کی قیام گاہ سے نکل آئے۔ ہارون ہادی کی ملاقات کے وقت ضروری نہیں تھا کہ عارض بھی وہاں موجود ہوتا۔ اس کا اشتیاق دے کر میں نے اسے بھی ساتھ لیا۔ خلوت میں ملاقات کی درخواست ہارون کی طرف سے کی گئی تھی۔ خادی نے اسی وجہ سے اپنی نشست گاہ میں خاصی دیر انتظار کرایا۔ اس سے خادی کا مقصد محض اپنی برتری جتانا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایوب کے جسم میں قرار پا کر عارض اٹھ کے بیٹھا اور مجھ سے بولا، اے دینار، کیا یہ ممکن نہیں کہ آج رات اس لانتی عفریت اور خلیفہ ہادی کی ملاقات سے پہلے ہارون اس قصر میں نہ رہے؟ وہ آج ہی خلیفہ ہادی سے سیر و شکار کی اجازت حاصل کر لے۔ موجودہ حالات میں ایسا ممکن نہیں، میں نے کہا۔ خلیفہ ہادی کم از کم اس وقت ہارون کو کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ کیا سادات پر مت جا، کوشش کر اے دینار، عارض بولا۔ یہی تو ہوگا، ہادی انکار کر دے گا۔ مگر ہارون کو اس بات سے کوئی بھی غرض نہیں ہونی چاہیے، اسے اس سے بات کرنی چاہیے۔ اگر تو کہیں تو میں ہارون کو اس پر آمادہ کر دوں۔ عارض کی بات سے امید بندھی، میں نے سوچا شاید بات بن جائے۔ میں نے صورتحال کو کشیدہ ہوتے دیکھا تو ہادی کے پاس پہنچی، پھر اسے نشست گاہ تک لانے میں مجھے دیر نہ لگی۔ انسانی پیکروں سے باہر نکل آنے کے بعد مجھے اور عارض کو کہیں بھی آنے جانے میں آسانی ہو گئی تھی۔ اپنی ناگواری پر قابو پاتے ہوئے ہارون نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہادی کو تعظیم دی۔ ہادی نے سر کے خفیف سے اشارے کے ذریعے ہارون کو تعظیم کا جواب دیا اور انٹھا ہوا سا اپنی مسند پر بیٹھ گیا۔ اے امیر المومنین، ہم عرصے دراز سے بغداد میں ہیں۔ ہارون نے بات شروع کی۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ بغداد سے باہر کہیں سیر و شکار کو نکل جائیں۔ ہمیں حضور سے اسی اجازت کی ضرورت تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امیر المومنین ہمیں مایوس نہ کریں گے۔ میری توجہ ہادی کے ذہن پر تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہادی اگر بغداد سے چلا گیا تو وہ ولی عہدی کا معاملہ گٹائی میں پڑا جائے گا۔ نہیں، میں ہادی کے دماغ میں بولی، ہارون کو کہیں سے بھی بغداد طلب کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، کیوں نہیں؟
خادی میرے اثر بڑبڑایا، پھر وہ بلند آواز میں ہارون سے بولا، ہم تمہیں بغداد سے جانے کی اجازت تو دیتے ہیں، مگر ہمارے طلب کرنے پر بلا تاخیر یہاں آنا پڑے گا۔ وہ طلبی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، ہمیں منظور ہے۔ امیر المومنین کے حکم کی تعمیل ہر صورت میں کی جائے گی، ہارون نے یقین دہانی کرائی۔ غالباً تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم ہمیں اپنی نقل و حرکت سے آگاہ رکھو گے، خادی بولا، پھر پوچھا، مزید اور کچھ؟ شکریہ اے امیر المومنین، ہمیں کچھ اور غرض نہیں کرنا، ہم اجازت چاہتے ہیں۔ ہادی نے زبان سے کچھ کہے بغیر دایاں ہاتھ بلند کیا۔ یہ سلوک عموماً ملازمین کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے جانے کی اجازت دی جائے۔ یہ دیکھ کر ہارون کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا، مگر وہ کچھ بولا نہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ خلیفہ ہادی نشست گاہ میں تنہا رہ گیا تو میں نے لمحہ بھر بھی ضائع کیے بغیر عالم سوما کی ہدایت پر عمل شروع کیا۔ اے ہادی، کیا تجھے خبر ہے کہ تیرا وزیر ابراہیم خرانی آج رات خلوت میں تجھ سے جیسے ملنے لا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ میں نے خادی کے دماغ میں سرگوشی کی، اسے میں نے اپنے اثر میں لے چکی تھی۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میں نے خادی سے مزید کہنا شروع کیا، تو یقیناً جانتا نہیں ہوگا کہ وہ بوڑھا کون ہے، میں تجھے اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ کس قدر خطرناک ہے اور تیری حکومت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تیرے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہونا چاہیے کہ یہ بوڑھا شہر کوفہ میں خلافت کے دعوے داری عیسیٰ بن موسیٰ کا دست راست رہ چکا ہے۔ اس بوڑھے کا پورا نام سلمان بن داؤد ہے۔ اس سوانی چہرے والے اس بوڑھے کو اہل کوفہ آج بھی بھولے نہ ہوں گے۔ تجھے چاہیے کہ عالم کوفہ اسحاق بن صباح کے پاس فوری طور پر کوئی تیز رفتار مقاصد بھیج دے۔ اسے لکھ کے 2-3 ایسے افراد کو فوراً بغداد بھیجے جو عیسیٰ کے اس دست راز کو پہچان سکے۔ جب میں یہ سرگوشیاں کر رہی تھی تو خادی کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، میں اس بوڑھے سے ملاقات نہ کرنے کا کیا سبب بتاؤں گا؟ تو خلیفہ ہے اور خلیفہ ہی بن کے رہ، میں نے اسے تاکید کی۔ وزیر ہو یا کوئی اور، کسی کو اپنے اوپر اتنا حاوی مت ہونے دے کہ وہ تجھ سے جواب طلبی کرنے لگے۔ ابراہیم خرانی تیرے بچپن کا دوست صحیح، مگر اسے یہ اختیار نہیں کہ تیری مرضی کے خلاف تجھ سے کسی کو ملوا سکے۔ اپنے وزیر کو طلب کر کے کہہ دے تو آج رات اس بوڑھے سے نہیں ملے گا۔ جب تیری طرف سے بازیابی کی اجازت مل جائے تو وہ بوڑھے کو بغرض ملاقات ساتھ لے آئے۔ میں نے خادی کے دماغ میں یہ بات بٹھائی کہ بوڑھا سلیمان اس کے خاندان کا دشمن ہے۔ ادھر میں نے خادی کے ذہن کو اپنی گرفت سے آزاد کیا، ادھر اس نے اپنے خادم خاص کے ذریعے میر منشی کو طلب کیا۔ اب میرے وہاں رہنے کی مزید ضرورت نہیں تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ خادی کو اپنے اثر میں لے کر میں نے جو احکام دیے ہیں ان پر وہ فوری عمل کرے گا۔ بوڑھے عیار افریت کے کھیل کو میں نے ناکام بنانے کی ابتدا کر دی تھی۔ کوئی عیار اور انتہائی چالاک آدم زاد ہو کہ جن زاد، کبھی نہ کبھی اس سے حماقت سرزد ہو ہی جاتی ہے۔ ایسی ہی حماقت اس افریت سے ہوئی تھی۔ اسے بوڑھے سلیمان کے انسانی کالب میں ظاہر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس عرصے میں مجھ فائزہ کا خیال بھی آیا۔ وہ موسیٰ بن کعب کے حرم میں تھی، وہ بھی بوڑھے سلیمان کو پہچان سکتی تھی، مگر اس بد نصیب آدم زادی کو میں نے اس معاملے سے دور ہی رکھا۔ معلوم نہیں اس طرح فائزہ کے لیے کیا نئی الجھن پیدا ہو جاتی۔ اسی دن شام سے کچھ پہلے ہارون الرشید اپنی بیوی زبیدہ بیگم، کنیزوں، غلاموں اور محافظ دستے کو ساتھ لے کر بغداد سے نکل گیا۔ میری اور عارض کی یہ بڑی کامیابی تھی، ہماری کوشش باور ثابت ہوئی تھی۔ دوسری جانب خادی نے میری ہدایت کے مطابق اپنے وزیر ابراہیم خرانی کو تاکید کر دی تھی کہ جب وہ بازیابی کی اجازت دے تو بوڑھے سلیمان کو اس سے ملوایا جائے۔ ابراہیم نے تعلقات سے درینہ کی بنا پر وجہ پوچھی تو خادی برہم ہوا، بولا، اے ابراہیم، تجھے کس نے یہ اختیار دیا کہ ہم سے جواب طلبی کرے؟ غلطی ہوگی اے امیر المومنین، غلام کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ… خادی نے اس کی بات کاٹی اور کہا، ہمیں تم سے مزید کلام نہیں کرنا، تم جا سکتے ہو۔ اپنا سا منہ لے کر ابراہیم قصر خلافت سے واپس آیا۔ خلیفہ کی تیوریوں پر بل پڑنے کا مطلب اس سے زیادہ بلا اور کون سمجھتا؟ وہ اس مملکت کا وزیر تھا، خلیفہ کے مزاج کی اس تبدیلی کا سبب وہ بہرحال نہیں سمجھا ہوگا۔ ایک ابراہیم خرانی ہی کیا، خلیفہ ہادی کی چاپلوسی کرنے والے امراء اور خاضر باش سبھی اس پر حیران تھے کہ خادی نے ہارون کو بغداد سے نکل جانے کی اجازت کیسے دے دی۔
दूसरे दिन सुबह कोफा भेजे जाने वाला कासिद बगदाद वापस आया। उसके साथ 3 ऐसे अफराद थे जो बूढ़े सुलेमान को पहचान सकते थे। अमीर कूफा ने जवाब में लिखा था कि इस्तेहवानी चेहरे वाले बूढ़े सुलेमान को ईसा बिन मूसा के दस्त रास की हैसियत से अहले कूफा की अक्सरियत खूब पहचानती है। इस घर से 3 अफराद को बेचा जा रहा है। मैं इस पूरे मामले पर नजर रखे हुई थी कि देखूं ऊंट किस करवट देखता है। इब्राहिम खराने की इतला के मुताबिक बूढ़ा सुलेमान मोहल्ला कर्ह की एक सराय में ठहरा हुआ था। इन तीनों अफराद को अपने साथ कर्ह की इस सराय में ले जाओ जहां वो बूढ़ा ठहरा है जिसे तुम मुझे मिलवाना चाहते हो। खादी ने इब्राहिम को तलब करके हुक्म दिया। इब्राहिम हैरान सा कूफा से आने वालों और खादी को देखता रहा। इस पर खादी डिपट कर बोला, जाओ। वजीर इब्राहिम सटपटा गया और फौरन ही इन तीनों अफराद को अपने साथ लेकर दीवाने खास से निकल गया। कूफा से आने वाले को खादी ने पहले ही हिदायत कर दी थी कि बूढ़े सुलेमान की शनाख्त के बाद उन्हें कसरे हिलाफत लौटना है। मेरा जी तो बहुत चाहा कि मैं भी इन आदमजादों के पीछे पीछे ये माजरा देखने जाऊं, मगर खुद पर काबू पाया। इस अफरियत से मैं जिस कदर दूर रहती अच्छा था। दूर रहकर भी तो सब कुछ मालूम किया जा सकता है। मैंने बतूरे एहतियात यही किया। कर्ज से अहले कूफा की वापसी हुई तो खलीफा हादी को फौरन मुत्तली कर दिया गया। खादी ने दीवाने खास में उनसे मुलाकात की। वजीर इब्राहिम उनके साथ नहीं था। खादी के इस्तफसार पर इनमें से एक बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, हम वजीर मोहतरम के साथ कर्ह की सराय में पहुंचे तो पता चला कि गुज़िश्ता रात ही बूढ़ा सुलेमान सराय छोड़कर जा चुका है। सराय के मालिक और मुलाजमीन से हमने हुलिये की तस्दीक कर ली। वहाँ हफ्ते भर से क्याम करने वाला ईसा ही का दस्ते रास बूढ़ा सुलेमान था, जो भी एक बार उसका चेहरा देख ले उसे भूल नहीं सकता। इन तीनों कूफा वालों को रुखसत करके हादी ने अपने वजीर इब्राहिम खंडी को तलब किया। कुछ देर में जब वजीर इब्राहिम हाजिर हुआ तो खादी ने उससे पूछा, इस पुरअसरार बूढ़े से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? ए अमीरुल मोमिनीन, आपका ये गुलाम कल नमाज मगरिब के बाद इससे मिला था। उसने जवाब दिया, तुम इससे मिलने क्यों गए? खलीफा खादी का लहजा सख्त था, यूं जैसे जवाब तलब कर रहा हो। उसे आगाह करना मकसूद था, ए अमीरुल मोमिनीन, कि आपने उससे मुलाकात मंसूख कर दी। खादी बोल उठा, क्या तुम्हारे दिमाग से ये बात महफ हो गई थी? ए इब्राहिम, कि तुम कोई मामूली आदमी नहीं, हमारे वजीर हो। फिर तुम खुद क्यों दौड़े दौड़े करह की उस सराय तक गए? तुमने उस बूढ़े को तलब क्यों न किया? ए अमीरुल मोमिनीन, दरअसल ये गुलाम उस बूढ़े के कमालात देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया था। उसकी आवाज में आजिज़ी थी। तुम बेवकूफ हो ए इब्राहिम, इसीलिए उस अयार बूढ़े की बातों में आ गए। वजह अरशाद फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, इस गुलाम को अपनी बेवकूफी का एतराफ है। खादी जो अपने वजीर से उसकी हमाकत का एतराफ करा रहा था, खुद भी कम बेवकूफ नहीं था। इसने बूढ़े सुलेमान के मुतालिक वो सब कुछ इब्राहिम को बताया जो मैंने इसके दिमाग में डाला। आखिर मैं इसने क्या कहा? हम यकीनन किसी साजिश से बच गए ए इब्राहिम, इसमें क्या शुबा है ए अमीरुल मोमिनीन। इब्राहिम ने फौरन इकरार में सर हिलाया, फिर मशवरा दिया, क्यों न उस अयार बूढ़े की गिरफ्तारी पर कोई इनाम मुकर्रर कर दिया जाए। शनाख्त की गर्ज से पूरी ममलकत में उसकी हुलिये की तशहीर कर दी जाएगी। नहीं, खलीफा खादी ने इनकार किया। इस तरह हम उसे शोहरत क्यों दे? खाक डालो इस पर। खादी ने तो खबीस अफरियत पर खाक डालने को कह दिया, मगर मेरे या आरिज के लिए ये आसान नहीं था। इस तरह अचानक गायब होकर वो हमारी नजर में और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। आरिस ने मशवरा दिया कि इन हालात में हमें आलिम सोमा की रहनुमाई जरूर हासिल करनी चाहिए। हम उसी रात आलिम सोमा से मिले और उसे तमाम हालात बताकर अपनी तशवीश से आगाह किया। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल ना था। तुमने जो कुछ बताया मुझे मालूम था। आलिम सोमा कहने लगा, मुझे तो इस पर खुशी है कि तुम दोनों ने बरवक्त और मुनासिब इक़दामात करके इस अफरीत को पिस्पा होने पर मजबूर किया। तेरी हौसला अफजाई का शुक्रिया ए सोमा, मैं बोली। ये बता कि हम अब भी कसरे हिलाफत में रहें या न रहें। क्यों, अब क्या ऐसी बात हो गई ए दिनार? आलिम सोमा ने कहा, तूने तो इस अफरीत को इंसानी कालब में देख लिया, मगर मुझे यकीन है उसकी नजर तुझ पर नहीं पड़ी। एक तो ये कि तू जमीला की इंसानी कालिब में थी, दूसरे तेरे गिर्द नादीदा हिफाजती हिसार कायम था।
یہی صورت آرج کے ساتھ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم دونوں جیسے پہلے وہاں رہ رہے تھے ویسے ہی رہو۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، اگر خدا نہ خواستہ کبھی وہاں تمہیں خطرہ محسوس ہو تو سیدھے ان کھنڈرات میں میرے پاس چلے آنا۔ عالم سوما نے ہمیں مطمئن کیا تو ہم بغداد کے قصر خلافت میں واپس آئے۔ ہمارے دن رات اطمینان سکون سے گزر رہے تھے۔ خلیفہ ہادی کو اس کے حاضر باشوں نے ایک بار پھر ہارون کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ برادرہوڈ ہارون کو آخر ایسی کیا مشکل پیش آئی کہ بغداد سے اتنی دور رہنا پسند کیا۔ خلیفہ ہادی نے بڑے دربار میں ہارون پہ طنز کیا، پھر اس نے اسی وقت ہارون کو طلبی کا حکم دیا۔ اسی دن یہ حکم تحریری طور پر خلیفہ ہادی کے دستخط و مہر کے ساتھ ہارون کو موصل روانہ کر دیا گیا۔ ان دنوں موصل کا عامل عبد الملک بن صالح تھا۔ ہادی نے اس کے نام بھی حکم بھیجا کہ ہارون کو موصل میں نہ رہنے دیا جائے۔ ایک عامل کو اپنے ہی خاندان کے ایک اہم فرد کے بارے میں اس نوع کا حکم بھیجنا کوئی مناسب اقدام نہیں تھا۔ ایسی صورتحال میں عامل عموماً طرح دے جاتے ہیں۔ انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ برسر اقتدار خاندان کے جس فرد کے خلاف وہ قدم اٹھا رہے ہیں، آئندہ وہی تخت و تاج کا مالک بنا تو ان کی جان آفت میں آ جائے گی۔ کچھ کم عقل ہی ایسے ہوتے ہیں جو ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتے۔ عبد الملک بھی ایسے ہی آدم زادوں میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ اسے آئندہ بھگتنا پڑا۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ عبد الملک جیسے کم عقلوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد موصل سے ہارون کا جواب آیا کہ وہ علیل ہے اور علالت کے سبب سفر کرنے سے قاصر ہے۔ اس موقع پر موصل کے عامل عبد الملک نے جو پیغام بھیجا اسے پڑھ کر خلیفہ ہادی غصے میں آ گیا۔ عبد الملک نے لکھا تھا کہ جب میں امیر المومنین کا حکم نامہ آپ کے برادر ہود ہارون الرشید کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے کہا لکھ دو کہ ہم بیمار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پوری طرح صحت مند تندرست ہیں۔ غلام کا خیال ہے کہ وہ علالت کے بہانے موصل میں مزید ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ خلیفہ خادی نے حاکم موصل عبد الملک کو لکھا ہم خود موصل آ رہے ہیں۔ اس کے بعد خادی نے فوج کو تیار کرنے کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا۔ 2 ہفتے پلک جھپکتے گزر گئے۔ جس رات کی صبح مجھے اور آرش کو خلیفہ خادی کے خدام کی حیثیت سے اس کے ساتھ موصل جانا تھا، آرش کہنے لگا تجھے یاد ہے اے دینار ہم خادی کے باپ مہدی کے حکم پر بھی بحیثیت خدام ساتھ گئے تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے کہا تو پھر کہنا کیا چاہتا ہے تو کچھ پتا تو چلے۔ خلیفہ مہدی کو ہمیں ساتھ لے جانا راس نہ آیا۔ آرش نے کہا مجھے لگتا ہے کہ خادی کو بھی یہ سفر بھاری پڑے گا۔ مجھے تو یہ سب تیری توہم پرستی لگتی ہے اے آرش۔ جو بات میرے دل میں تھی میں نے صاف صاف کہہ دی۔ یہ میری توہم پرستی نہیں اے دینار، مہدی اور خادی کے سفر میں کئی باتیں مشترک ہیں۔ مہدی نے خادی کو طلب کیا تھا جو بغداد نہیں آیا، گویا اس نے خلیفہ وقت کی نافرمانی کی۔ کم و بیش یہی صورتحال اب ہے۔ خلیفہ خادی نے ہارون کو طلب کیا مگر وہ نہیں آیا، یعنی اس نے بھی خلیفہ وقت کا حکم نہیں مانا۔ مہدی نے خادی کو اس کی نافرمانی پر سزا دینے کے لیے فوج کشی کا فیصلہ کیا۔ تیرا یہ کہنا درست ہے کہ واقعات میں مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ مہدی کی طرح خادی بھی اپنی منزل تک نہ پہنچے۔ پھر یہ نہ بھولے آرش کہ بغاوت اور مجبوری یا مصلحت وقت میں فرق ہوتا ہے۔ خادی کا عمل اس وقت باغیانہ تھا جبکہ ہارون مصلحت وقت کے سبب بغداد نہیں آیا۔ بول کیا میرا خیال غلط ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے آرش کی طرف دیکھا۔ میں کبھی تجھ سے بحث میں جیتا ہوں جو آج ایسا سوچوں۔ آرش نے بات کا رخ ہی بدل دیا۔ ویسے میں تجھے آج راز کی ایک بات بتا ہی دوں اے دینار، تجھ سے ہار جانے ہی میں مجھے اپنی جیت نظر آتی ہے۔ تجھے تو بس موقع ملنا چاہیے فضول باتوں کا۔ سو جا، کل صبح ہی صبح لشکر کوچ کرنے والا ہے۔ تو جانتا ہی ہے کہ ہادی کا غصہ کتنا دردناک ہوتا ہے۔ معلوم نہیں اس رات آرش کے دل میں کیا نیکی آئی کہ مزید مجھے تنگ کیے بغیر سونے پر آمادہ ہو گیا۔ دوسرے دن لشکر بغداد سے موصل کے لیے روانہ ہوا تو آرش اور میں ہم دونوں بس سور خلیفہ ہادی کی خدمت میں تھے۔ منزل پر منزل سفر کرتا ہوا یہ لشکر ایک دن شام کے وقت موصل کی حدود میں داخل ہوا۔ عامر موصل عبد الملک بن صالح خلیفہ ہادی کا استقبال کرنے شہر سے باہر موجود تھا۔ اسی سے خلیفہ ہادی کو پتہ چلا کہ ایک دن پہلے ہی ہارون موصل سے جا چکا ہے۔ تو نے اسے روکا کیوں نہیں؟ ہادی کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے لگا۔ کھمبا گویا اس کے نزدیک عامل موصل تھا۔ اے امیر المومنین، آپ کا یہ حکم تھا کہ میں ہارون کو موصل میں نہ رہنے دوں۔
رفتہ رفتہ میں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ خود ہی یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر حضور کا یہ حکم ہوتا کہ میں انہیں روک لوں تو، مگر میں نے تجھے یہ بھی لکھا تھا کہ خود موصل آ رہے ہیں۔ خادی نے عامل موصل کی بات کاٹی۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ نہیں تھا کہ ہمارے آنے تک ہارون کو موصل ہی میں روکے رکھنا ہے؟ عامل موصل عبد الملک کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ مشکل سے بولا، غلام کو اس کا علم نہیں، اے امیر المومنین، تجھ پر خدا کی لعنت ہو اے بدبخت۔ خادی غصے میں کسی سام کی طرح پھنکارا۔ بغداد سے چلتے وقت طبیبوں نے خادی کو اتنا طویل سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کے خیال میں خادی کی صحت طویل سفر کی وجہ سے خراب ہو سکتی تھی۔ موصل سے 2 منزل پہلے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیبوں نے نپید پینے پر پابندی لگائی، مگر خادی نے ایک نہ سنے۔ غصہ نہ کرنا بھی طبیبوں کی طرف سے عائد کر دیا گیا۔ خادی نے غصہ کیا تو اس کا سانس پھولنے لگا۔ اسی کو دیکھ کر عمرہ اور سرداران فوج نے اسے سمجھایا۔ خادی کو سمجھانے والوں میں اس کا وزیر ابراہیم خرانی بھی شامل تھا۔ اے امیر المومنین، آپ فکر نہ کریں، ہارون کو ہم ڈھونڈ نکالیں گے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انہیں ولی عہدی سے باجبر و دست بردار ہونے پر مجبور کیا جا سکے۔ انہوں نے ہمارے صبر کا بہت امتحان لیا، اب مزید گنجائش نہیں۔ اپنے اراکین سلطنت کے سمجھانے بجانے پر خادی کا غصہ کچھ کم ہوا اور مزید نہ بولا۔ عراق کے ہر بڑے شہر میں خلیفہ وقت کے لیے عالی شان محل بنے ہوئے تھے۔ موصل میں بھی ایسا ہی ایک محل تھا۔ اس محل کی زیب و زینت اور آرائش بے مثال تھی۔ خادی نے وہیں قیام کیا۔ دوسرے ہی دن خادی نے مخبروں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا۔ انہیں یہ سراغ لگانا تھا کہ ہارون کہاں ہے، یا اگر سرگرم سفر ہے تو اس کا قصد کدھر کا ہے۔ اب خادی پر یہ جنون سوار ہو گیا کہ وہ زبردستی ہارون کو ولی عہدی سے دست بردار ہونے پر مجبور کر دے گا۔ یہی سوچ کر خادی نے اپنے خمنوا امرا اور اراکین سلطنت سے نوم اور بیٹے جعفر کی بیعت لینا بھی شروع کر دی۔ طبیب اپنی سی کوشش کرتے رہے، مگر خادی کی طبیعت اور بگڑتی گئی۔ لاکھ سمجھانے پر بھی وہ بد پرہیزی سے باز نہیں آتا۔ اسی اسنا میں اسے ایک مخبر کے ذریعے یہ خبر لگی کہ ہارون بغداد پہنچنے والا ہے۔ ہارون نے ہمارے ساتھ یہ فریب کیا۔ خادی غصے سے چیخ اٹھا۔ وہ یہاں موصل آیا اور جب ہم نے اسے بغداد طلب کیا تو اس نے علالت کا بہانہ کیا۔ اسے یقین ہوگا کہ ہم اس کی تعاقب میں موصل تک پہنچ جائیں گے، سو اس نے ہمیں یوں ہمارے دارالحکومت سے نکلنے پہ مجبور کیا اور خود وہاں دارالحکومت بغداد پہنچ گیا۔ ہم اسے وہاں چین سے نہیں رہنے دیں گے، بغداد ہمارا ہے۔ خادی یہ کہتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ طبیبوں نے خادی کی حالت دیکھی تو ان کے چہرے پر فکر مندی کا اظہار ہونے لگا۔ خادی کی تیمارداری کے لیے میں قریب موجود تھی۔ آپس میں طبیب جو گفتگو کر رہے تھے میں بھی سن رہی تھی۔ اگر یہی حال رہا تو میرے منہ میں خاک، امیر المومنین کی زندگی کو خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک طبیب کہنے لگا، انہیں ہر حال میں فکر اور غصے سے بچانا ہے، مگر اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ اس کی تو بس ایک ہی صورت ممکن ہے کہ امیر المومنین جب تک بستر علالت پر ہیں ان سے کسی کو بھی ملاقات نہ کرنے دی جائے۔ یہ دوسرے طبیب نے تجویز پیش کی، پھر خود ہی بولا، لیکن ملاقاتوں پر پابندی لگائے گا کون؟ اس دوران میں وزیر ابراہیم خرانی بھی خادی کی طبیعت خراب ہونے کے متعلق سن کر وہاں آیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین کے سوا یہ احتیاط کسی کو نہیں کہ وہ کسی کو بھی بازیابی کی اجازت نہ دے، تو پھر ہم امیر المومنین ہی سے یہ گزارش کرتے ہیں۔ خلیفہ خادی کا طبیب خاص کہنے لگا۔ طبیب خاص کے معاون اس عرصے میں خادی کو دنیائی غفلت سے باہر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے خادی کو کئی دوائیں سنگھائی۔ آخرکار خادی کو ہوش آ ہی گیا۔ اے امیر المومنین، طبیب خاص اور ان کے دیگر معاونین طبیب آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم بولا، یہ ہم سے خود ہم کلام ہو سکتے ہیں، اجازت ہے۔ خادی کی آواز میں نکاہت تھی۔ طبیب خاص نے اپنی بات بڑی نرمی اور شائستگی سے کی۔ اس پر بھی خادی کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ تو تم سب طبیبوں کا نقطہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم کاروبار حکومت سے لا تعلق ہو جائیں۔ خادی کا لہجہ سخت تھا۔ حکومت و سلطنت آپ کی جان سے زیادہ تو نہیں، اے امیر المومنین، تجربے کار طبیب نے اس کو کہا۔ چند لمحوں کو خاموشی چھائی۔ خادی کی تیوریوں پر پڑے ہوئے بل غائب ہونے لگے۔ پھر وہ ٹھنڈا سانس بھر کے بولا، ہمیں اپنی جان کی سلامتی کے خیال سے طبیبوں کا مشورہ قبول ہے،
مگر ہماری بیماری کا شہر میں نہ پتہ چلنے جائے۔ اس وقت تک کے لیے جب تک ہم صحت یاب نہ ہو جائیں، تمام اختیارات اپنے وزیر ابراہیم خرانی کو دیتے ہیں۔ میں نے کنکھیوں سے ابراہیم خرانی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بخار سی آ گئی۔ غلام پوری کوشش کرے گا کہ امیر المومنین کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ابراہیم نے کہا، جان کسی پیاری نہیں ہوتی، اور اس دن کے بعد سے خلیفہ ہادی نے خود کو جیسے طبیبوں کے حوالے کر دیا۔ ایک دن شام کو اس نے گھڑ سواری کی خواہش ظاہر کی۔ طبیبوں نے اسے بضد دے کر مہر ہی کے سبزہ زار میں گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک چکر لگانے کی اجازت دی۔ ہادی کافی دن کے بعد گھوڑے پر سوار ہوا تو اس نے ایک چکر کی بجائے سبزہ زار کے کئی چکر لگا ڈالے۔ پھر وہ گھوڑے کی پشت سے کود کر اترا۔ غالباً اس طرح وہ اپنی جسمانی طاقت کو آزمانا چاہتا تھا۔ ہم صحت یاب ہو گئے، علالت رخصت ہو گئی۔ ہادی جوش و جذبات میں بآواز بلند کہنے لگا، ہم نے خود کو آزما کر دیکھا اور ہم اس آزمائش پر پورے اترے۔ ہم اب بغداد جا سکتے ہیں۔ طبیب خاص نے اس وقت تو ہادی سے کچھ نہ کہا، مگر بعد میں سمجھایا، اے امیر المومنین، سفر ابھی آپ کے لیے مناسب نہیں۔ جب ہم بغداد سے چلے تھے تو تم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا۔ ہادی نے کہا، مگر دیکھ لو، ہم بخیر و عافیت موصل پہنچ گئے، اور تم دیکھو گے کہ اسی طرح ہمیں بغداد پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ یہ سن کر طبیب خاص نے محض ایک ماہ مزید علاج و آرام کے لیے کہا، بہت ہو گیا آرام، اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، تم جا سکتے ہو۔ ہادی نے یہ کہہ کر مجھے میرے انسانی غالب کے نام سے پکارا، اے جمیلہ، وزیر ابراہیم خرانی کو ہماری طرف سے اسی وقت طلبی کا حکم بھیجو۔ اس دوران میں طبیب خاص دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں ادب سے خادی کے سامنے جھکی، اس کی خوابگاہ سے باہر آئی۔ دروازے پر محافظ درسے کا نگران سعد موجود تھا۔ میں نے وزیر کی طلبی سے اسے آگاہ کیا اور خوابگاہ میں لوٹ آئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وزیر ابراہیم خرانی آیا۔ اے ابراہیم، اب وہ وقت آیا جس کا ہمیں ایک مدت سے انتظار تھا۔ خادی کہنے لگا، ہم باعجلت بغداد پہنچ کر بجبر ہارون کو ولی عہدی سے دستبردار کریں گے۔ ہمیں بتاؤ کہ لشکر موصل سے کب تک بغداد کے لیے کوچ کر سکتا ہے؟ اے امیر المومنین، آپ کے اس غلام نے مصلحت وقت کے پیش نظر لشکر کو تیاری کی حالت ہی میں رکھا ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا، بہت خوب اے ابراہیم، تم نے ہمارا دل خوش کیا۔ خادی خوش ہو کر بولا، ہماری طرف سے اعلان کرا دو کہ کل صبح ہی لشکر کوچ کرے گا۔ جو حکم امیر المومنین، ابراہیم نے کہا، اور پھر خادی کے ہاتھ کا اشارہ پا کر رخصت ہوا۔ اب تو بھی جا اے جمیلہ، بہتر ہے امیر المومنین۔ میں اسے تعظیم دے کر اس کی خوابگاہ سے نکل آئی۔ وہ رات میں نے سکون سے سوتے ہوئے گزاری، ورنہ جب سے خادی بیمار پڑا تھا میری اکثر راتیں جاگتے گزری تھی۔ خادی کے حکم پر دوسرے دن صبح لشکر موصل سے بغداد کے لیے روانہ ہوا۔ ضدی و خودسر خلیفہ خادی نے طبیبوں کے مشورے کو بالکل نہ مانا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راستے میں ہی خادی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ بیماری کے سبب خود گھڑ سواری کے قابل نہ رہا تو اس نے ابراہیم کے گھوڑے پر بیٹھ کر بقیہ سفر کیا۔ لشکر بغداد پہنچا تو خادی خود گھوڑے سے نہ اتر سکا۔ قصر خلافت کے صدر دروازے پر گھوڑا روک کر وزیر نے خادی کو سہارا دے کر اتارا۔ سہارے کے بغیر خادی چلنے سے بھی قاصر تھا۔ بامشکل اسے قصر خلافت کے مرکزی حصے تک پہنچایا گیا۔ چلتے ہوئے اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ اپنی نشست گاہ میں پہنچ کر خادی نے ہارون کو طلب کیا، اے ہارون، تم نے شاید ہماری علالت کی خبر سن کر یہ سوچا ہوگا کہ… اتنا کہہ کر خادی کانپنے لگا۔ میں اس وقت خدمت میں تھی۔ میں نے اس نے پانی مانگا۔ سراہی سے نقشین کٹورے میں پانی نکال کر میں نے خادی کو دیا تو چند گھونٹ پی کر وہ پھر ہارون سے مخاطب ہوا، دیکھ لو کہ ہم تمہارا پیچھا کرتے ہوئے بغداد تک پہنچ گئے۔ ہم تمہیں صرف کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں کہ ولی عہد سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ… خادی نے دھمکی کے انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ ہارون نے کچھ کہنا چاہا تو خادی نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا، اب ہمیں کچھ نہیں سننا، تم جا سکتے ہو۔ لشکر دوپہر کے بعد بغداد پہنچا۔ عشاء کے وقت تک عارج اور میں خادی کی خدمت گزاری میں لگے رہے، پھر ہماری جگہ دوسرے خادموں نے لے لی۔ ہم اپنی قیام گاہ میں آئے۔ طویل سفر کی تھکن تھی سو ہم رات کا کھانا کھاتے ہی بے خبر سو گئے۔ اچانک شور اٹھا اور میری آنکھ کھلی۔ مجھے وہ رات یاد آئی جب خادی نے ہارون پر قاتلانہ حملہ کرایا تھا۔ عارج بھی جاگا اور میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ قصر خلافت کے مرکزی حصے سے روٹنے پیٹنے کی آوازیں آئی تو میں چونک اٹھی۔ اسی وقت میں نے سامنے والی راہداری میں ایک لونڈی کو بھاگتے دیکھا اور اسے پہچان گئی۔ اس کا نام لیلا تھا اور وہ ملکہ ہرسان کی لونڈی تھی۔ شمیم نوید کی دینار ناول ابھی جاری ہے۔ اس کا جو بقیہ
واقعہ ہے جو بقیہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ دوئم حصے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ دینار ناول کا پہلا حصہ تھا جس کی آج میں نے لاسٹ ایپیسوڈ شیئر کی۔ اسی ناول کا جو دوسرا حصہ ہے انشاءاللہ کل اس کی پہلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔